अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल्स हब। तो जी, हम लोग का जो नावल है बाब दहर असक़लम महरून निसा शामिर। तो जी, बढ़ते हैं इस नावल की तीसरी किस्त की जानिब। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। मौजूदा वक्त सुबह 7:30 बजे। ज़ल्तान सफदर इसके चेहरे के साथ वापस नहीं आया था जिसके साथ वो गया था। इसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल खाली। इसका हर हर तासुर ये गवाही देता था कि कोई अनहोनी होने वाली है। इसके पीछे दो और लोग भी जीने से उतरते हुए आए थे, हंजला और इसके साथ बहराम। वो दोनों आए तो असीर खुद ब खुद खड़े हो गए। शादान बेकरार सा उठकर आगे आया, मगर हंजला की सपाट नजरें इसे कुछ कहने से बाज रखे हुए थी। इसके कदम वहीं रुक गए थे। वो तहखाने के वस्त में आकर खड़ी हो गई। इसके हाथ में एक टेप था जिस पे चंद बटन दबाकर इसने इन 5 लोगों के आगे किया। वो पांचों आंख सुकेड़े आगे को हुए। इनकी धड़कन बढ़ गई। इनकी आंखें कुछ नाक़ाबिल यकीन देखने को तैयार हुई। दोस्त, चाय, नॉर्दर्न एरियाज, क्या तुमने ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा मांगा है? वो इन 5 की तस्वीर थी जिसमें वो विंग चाम में बैठे थे। हाथ में कॉफ़ी के मग थे, मगर बैकग्राउंड बदल चुका था, यकसर तब्दील। वह अब किसी शुमाली इलाके का मंजर था। असीर इन एक लम्हे के लिए कुछ ना समझ सके, मगर इसी पल इनके नज़र के आगे लिखी अल्फाज पर पड़ी। 7 रोज़ा ट्रिप, दुनिया से दूर, दोस्तों के साथ। ये पोस्ट तुम सब इंस्टाग्राम और ट्विटर पे चला दी गई है। तुम्हारे फ़ोन हमारे कब्जे में है। तुम्हारी आने वाली कॉल का जवाब हमारा एक डबिंग आर्टिस्ट देता है। यकीन करो, वो बहुत टैलेंटेड है। हंसला बोल नहीं रही थी। वो खड़े खड़े इन 5 लोगों के कदमों से ज़मीन निकाल रही थी। इसने चंद सेकंड्स के अंदर अंदर इन 5 लोगों के सर से आसमान खींच लिया था। कोई अताब हो तो फिर हंजला अहमद जई जैसा हो। दुनिया के लिए तुम एक ट्रिप पे जा चुके हो। तुम्हारे घर वाले भी इस बात पे यकीन कर चुके हैं। सो अब वो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट से खौफ आता था और इन 5 लोगों ने अपने इर्द गिर्द खौफ फैलता हुआ महसूस किया। द गेम बिगिंस नाउ। दुनिया तुम्हें भूल गई है। अब तुम हमारे मेहमान हो, खानदान भी और हॉस्टेज भी। फ़कीर रागले, वो दोनों पठान मुस्कुरा कर बोले, और अगले चंद लम्हों में वो जीने चढ़ते जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर निकल गए थे। इनके अक़ब में अब वो इंसान नहीं, रेत के पुतले छोड़कर चले गए थे। ज़ल्तान धीरे धीरे दीवार के साथ लगता हुआ नीचे बैठता चला गया। इसकी आंखों में अपने अगवा के कई घंटे बाद खौफ आया था। चेहरा सफ़ेद पड़ा था। जोरगढ़ आने के पूरे 12.5 घंटे बाद इसे पता चला था कि वो फंस चुका है एक ऐसे रसनदार में जिससे रिहाई नामुमकिन नजर आती थी। दुनिया मुझे भूल गई। इसके लब फड़फड़ाए, आंखें एक नुक्ते पे साकित हो गई। ज़क़रफ़ ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया था। मेरे ख़ानदान को मैं याद नहीं। इसकी आवाज़ कहीं दूर से आती थी। शादान की टांगों ने इसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया और वो घुटनों के बल फर्श पे गिरा था। वो वाकई गिरा था। लोग मेरी आवाज़ भूल गए। हसन सुल्तान ने झुककर दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए, कमर जैसे चटाक से टूट गई हो। इसका अगला हाथ ज़मीन पर पड़ा था और वो बैठ गया, गिरने के अंदाज में बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू टूटकर फर्श पे गिरे। कोई मेरे लिए नहीं आएगा। जबरिश खड़ा था। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। टांगें लरज रही थी, लेकिन वो खड़ा था। वो नहीं टूट सकता। हाँ, वो खुशियाँ खुद पर हराम कर लेना चाहता था। वो मरना चाहता था, लेकिन मौत सामने आए तो सुरमा भी खौफ खा जाते हैं। ये झूठ भी तो हो सकता है। वो हमें तोड़ना चाहते हो, ये झूठ है। दूर अंदर से इसे मालूम था ये झूठ नहीं, मगर गिरने के लिए इसे मज़ीद दलाइल चाहिए था। इसके दिल मारे खौफ के सिकुड़ रहा था। ये सच है। ज़ल्तान सफदर की आवाज़ भरी थी, खाली खौफ ज़्यादा एतराफ़ करती हुई। इसने मुझे घर दिखाया है। मैंने वो देखा है जो तुम लोग नहीं देख सके। मैंने हमारा अंत देखा है। वो जैसे बड़बड़ा रहा हो, यूँ जैसे अब भी अपनी बिनाई पे यकीन नहीं आ रहा हो। वो प्लानिंग के साथ आया है। इसने मुझे 7 कमरे दिखाए। मैंने वो कमरा देखा जिसमें उन्होंने प्लान बनाया था। वहाँ दीवारों पर नोट्स है। वो तारीख़ 7 माह कब्ल की है। वो वाकई 7 माह से हम पर नजर रखे हुए हैं। ज़ल्तान की आवाज़ किसी खाई से आती थी। इसके लहजे में लर्जिश भी थी। ये घर इस्तेमाल नहीं होता रहा। मैंने सब देखा है। कारपेट, सोफे, बर्तन, कुछ भी फिट नहीं है। ये एक जाल है जिसमें हमारे लिए फंदे कस दिए गए हैं। गोदाम में खाने पीने के सामान स्टोर किए गए हैं, यानी हम अगले कई दिन यही रहने वाले हैं। यहाँ एक कमरा है। इस कमरे में इस वक्त हमारे घर, वर्क पैलेस और गाड़ियों की CCTV फुटेज है। वो एक लम्हे को रुका।
آنکھوں سے زندگی کی رمق جیسے ختم ہو گئی ہو۔ ہمارے فونز یہاں نہیں ہیں۔ ہمارے گھر پہ اطلاع دینے کے بعد انہوں نے فونز کی لوکیشن بدل دینے کے لیے ہمارے فون کسی آدمی کو دے دیے ہیں، اور وہ انسان اس وقت اسی لوکیشن پہ ہے جو لوکیشن ہماری تصاویر میں ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہمارے فونز کہاں ہے؟ شادان بے قراری سے بولا۔ اسکرینز پہ ان کی لوکیشن آ رہی ہے۔ جبل خان نے خود بھی بتایا وہ کوئی چیز راز نہیں رکھ رہا۔ اس نے مجھے ایک ایک چیز ایک ایک جگہ دکھائی ہے تاکہ میں اس سے خوف کھاؤں، تاکہ تم سب اس سے خوف کھاؤ۔ وہ خوف کھانے کے قابل ہے، لیکن یہ سب کیوں؟ وہ یہ سب کس لیے کر رہا ہے؟ زخرف کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی، خوف تھا، تاکہ اگر ہم یہاں سے جانے کے بعد ان کے خلاف بیان دینا چاہے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو۔ وہ اتنا عرصہ ہمیں دیکھتا رہا، ہمیں پتہ بھی نہ چل سکا۔ حیرت سی حیرت تھی۔ زلطان صفدر اپنی 29 سالہ زندگی میں اتنا بے بس کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کیفے کی CCTV فوٹیج بھی غائب ہے۔ 2 دن سے ان کا کیمرہ خراب تھا۔ فارسٹ انٹری کا ہر سائن انہوں نے مٹا دیا ہوگا۔ وی آر ٹریپ۔ شادان چند لمحے سوچتا رہا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سن تھا، ساکت تھا۔ گاؤں کے چند اجٹ گوار انہیں اتنے برے طریقے سے کیسے پھنسا سکتے ہیں؟ ناقابل یقین۔ وہ پاکستان کے 5 ذہین گدھ تھے، ماس نوچنے کے تمام طریقوں سے واقف۔ مورخ لکھے گا زورگڑھ سے ایک انسان تھا، ایسا انسان جس نے گدھوں کو نوچ کھایا تھا۔ ایک آئیڈیا ہے۔ زبرج کے کہنے پر ہر ایک کی آنکھیں امید سے چمکی۔ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا چاہتے ہیں وہ؟ ایک ویڈیو بنانی ہے نا، بنا دیتے ہیں۔ ہماری فیملی سے کہنا کہ طاقت کے زور پہ ان کا کیس کھلوا دیتے ہیں، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تب ہم اپنی بات سے مکر جائیں گے۔ ہم کہہ دیں گے ہمارے ساتھ زبردستی ہوئی تھی، ہمیں اغوا کیا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گھٹنوں کے بل زلطان کے پاس آ کر بیٹھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا زلطان، یہ جگہ، یہ قید، یہ ہمیں مار دے گی۔ صرف ایک ویڈیو اور ہم آزاد۔ وہ ہماری ویڈیو ہماری آزادی نہیں، قید کی ضمانت ہوگی۔ اس کے لہجے میں تھکان تھی۔ اس ویڈیو کے بعد ہم یہاں سے نہیں جا سکتے یہاں تک ان کو ان کا حق نہ مل جائے۔ وہ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے وہ دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا۔ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ زلطان صفدر کا حوصلہ ٹوٹنا باقی 4 کی کمر توڑ رہا تھا۔ جب ویڈیو بن کر سوشل میڈیا پہ آ جائے گی وہیں سے اصل کھیل شروع ہوگا۔ وہ ہمیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہمیں یہیں سے بیٹھ کر اپنی فیملی اور لوگوں کو آپریٹ کرنا ہوگا، اور وہ نہ جانے کتنے دن ہمیں یہاں رکھنے والے ہیں۔ 7 دن۔ زخرف کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ وہ 7 ماہ سے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمارے اغوا کے وقت شام کے 7 اس نے تمہیں گھر میں 7 کمرے دکھائے۔ کل 7 جنوری تھا۔ آج سے 6 دن بعد میری شادی ہے۔ 6 دن بعد تمہیں کاغذات کی نامزدگی کروانی ہے۔ 6 دن بعد شادان کو احمد خان، طالبان گروپ کا ایک لیڈر جو شادان کی 6 ماہ کی جدوجہد کے بعد اسے انٹرویو دینے پر راضی ہوا تھا۔ 6 دن بعد حسن کے کیریئر کا سب سے بڑے کیس کی سنوائی ہے۔ 6 دن بعد زبرج کی NGO سے UNA کی ایک میٹنگ میں بھیج رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا چانس ہے۔ 7واں دن صرف ایک دن نہیں ہوگا، 7واں دن بربادی ہوگا۔ حسن سلطان بے حد دھیمی آواز میں بڑبڑایا۔ 7واں دن آسان نہیں ہوگا۔ زبرج کی آنکھیں تاریک ہو گئی۔ 7واں دن نہیں آنا چاہیے۔ شادان کو خوف آیا۔ زلطان چپ رہا، بالکل چپ۔ وہ لڑ نہیں سکتا تھا، وہ سیاست نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کے ہر داؤ پیچ سے واقف تھے۔ وہ اسے 7 ماہ سے جانتے تھے۔ اس کے حوصلے بھری ریت کی مانند بکھر گئے۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خیال ہی اسے ساکن کیے دیتا۔ ہمیں ان کا کہا مان لینا چاہیے، پھر ہم ان سے منت کر لیں گے، بات کر لیں گے کہ پلیز ہمیں جانے دے۔ کم از کم 6 دن بعد تو وہ ہمیں جانے دیں گے نا؟ زخرف زور دے کر بولی۔ منگنی ٹوٹ گئی تھی مگر وہ شادی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اگر یہاں ہم ان کی حمایت کا اعلان کریں گے تو اگلے دن یہاں سے جا کر اپنی بات سے پھر سکتے ہیں؟ شادان کے انداز میں کاٹ تھی۔ میری ایک کریڈیبلٹی ہے۔ 3 سال سے میں ملک کا سب سے قابل یقین آدمی ہوں۔ جب شادان جھوٹ بھی بولے تو لوگ سچ سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ میں اپنی امیج مر کر بھی برباد نہیں کروں گا۔ زورگڑھ والے چاہے تو مجھے مار دے، میں کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ اٹل آخری فیصلہ۔ لوگوں کی ستائش وہ کسی قیمت نہیں کھو سکتا تھا۔ میں UNA کے سب سے بڑے سالانہ اجلاس کا حصہ بننے والا ہوں، جہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے حق کے لیے
بات کروں گا، چاہے جو مرضی کہہ لو، ہم سب جانتے ہیں زورگر وکٹم ہے۔ 7 دن بعد میں اپنے ملک میں ہوتے ہوئے ظلم کو چھوڑ دوسروں کے لیے بولوں گا۔ لوگ زبرج شاہ نواز کے منہ پہ جوتے ماریں گے۔ میں کوئی بیان نہیں دے رہا، اس کی رائے حتمی تھی۔ بازو گھٹنوں کے گرد پھیلائے سے خوف آیا، منصب پہ بیٹھ کر سچ کہنے کا خوف۔ میری سیاست جھوٹ اور دھوکہ دھڑی کے خلاف ہے۔ میری سیاست غربت کی چکی میں پیستے انصاف نہ ملنے والے لوگوں کے نام ہے۔ میں سر پر زورگڑھ کی ناانصافی کا بٹا لے کر نہیں گھوم سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حسن خاموش رہا اور وہ زخرف کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں پانی بھرتا جا رہا تھا۔ وہ ہرٹ لگتی تھی، اس کی شادی ٹوٹ جائے گی کہ اتنی آسانی سے؟ حسن نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم کچھ کر لیں گے زخرف، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اسے فکر سی ہوئی۔ اسی پل زلطان نے بھی گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ میری شادی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، اتنا پسند ہے وہ تمہیں؟ شادان کے لہجے میں کاٹ تھی، کئی سال کا بھرا ہوا غصہ اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بات پسند ناپسند کی نہیں ہے شادان، وہ چیخ پڑی۔ میری منگنی ٹوٹ گئی تھی، میری شادی بھی توڑوانا چاہتے ہو؟ میں سوشل میڈیا کا ہاٹ ٹاپک نہیں بننا چاہتی۔ تو ٹوٹ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے لیے مردوں کی کمی نہیں ہے، وہ ایک بار پھر اسی انداز میں بولا۔ زلطان بس کہیں بھی ذرا سی بھی ایک خوشی تفکر کی جھلک زخرف کے چہرے پہ تلاشتا رہا، مگر وہ ناکام رہا۔ کیا وہ ایک کھوکھلے تعلق میں بننے جا رہی تھی؟ تم اپنے مشورے اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں، اگر تمہیں میری اتنی ہی پرواہ ہے تو یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ 7 ماہ وہ لوگ 7 ماہ سے ہمارے اتنے قریب رہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ کوئی 7 ماہ کسی کو فریب کیسے دے سکتا ہے؟ کسی کو اپنے ساتھ ملا کر؟ زبری شاہ نواز کے بات کہتے کہتے رک گئی۔ باقی تینوں نے بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی غیر 7 ماہ فریب نہیں دے سکتا، مگر کوئی اپنا دے سکتا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ زلطان نے اسے ٹوکا۔ زبرج مسکرایا، طنزیہ کھوکھلی عجیب سی مسکراہٹ۔ وی ہیو اے مول امونگ اس۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گیا، ہر کسی کی نظریں ایک ہی پل میں بیگانہ ہوئی۔ وہ سب ایک دوسرے کے لیے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے لیے غیر ہو گئے۔ تہہ خانے نے ایک اور راز کو اپنے سینے میں قید کر لیا۔ کیا تہہ خانہ اس غدار سے واقف تھا؟ کیا تہہ خانہ اس غدار کا محافظ تھا؟ 8 جنوری صبح 8 بجے دیوار پر نصب اسکرینز کی روشنیوں میں اس کا چہرہ قدر نیلاہٹ کا شکار تھا۔ کمرہ خالی تھا سوائے اس ایک نفوس کی موجودگی کے۔ وہ پوری طرح سے اپنے کام میں محو تھا۔ کافی کے 2 مگ ہاتھ میں لیے حنزلہ اندر داخل ہوئی تو جبل خان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھی، کافی کا مگ میز پر رکھا، بالوں کو جوڑے میں باندھ کر ان میں سے ایک پینسل اٹکائی اور کانوں پہ آلے چڑھا لیے۔ یہ سارا وقت جبل اسے دیکھتا رہا۔ شادان کو کیسے جانتی ہو تم؟ کی بورڈ پر حنزلہ کی انگلیوں کی رفتار سست پڑی، چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ جھوٹ بات گھما لینا بیکار تھا۔ جبل خان سے وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ 3 سال پہلے کیفے میں ملا تھا جب میں رائٹنگ کورس کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جبل اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسکرین پہ چلتی تہہ خانے کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے کانٹیکٹس خراب کرنے کی کوشش کی تھی، بعد میں معذرت بھی کی اور مدد بھی، مگر مجھے انتقام چاہیے تھا۔ وہ کھٹاکھٹ ٹائپ کرتی رہی، تاثرات ہنوز سپاٹ رہے۔ بات اتنی بڑی تو نہیں ہوگی، انتقام ایک بہت بڑا جذبہ ہے، نہیں؟ حنزلہ کے تاثرات میں پہلی بار دراڑ آئی، حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے گرم گرم کافی اپنی حلق میں اتاری۔ ہماری روز ملاقات ہو جاتی تھی یا تم کرنا چاہتی تھی؟ مجھے معلوم تھا وہ روز اسی کیفے میں آتا ہے، میں نے کبھی اسے جتایا نہیں۔ ہاں، لیکن میں اس کے لیے وہاں جاتی تھی۔ اس نے کہہ کر جبل کے تاثرات جانچنے چاہے، مگر اس کا چہرہ خالی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ کچھ نہیں، ہم 3 ماہ اسی کیفے میں ملتے تھے۔ وہ اچھا ریڈر تھا، میں اس سے اپنی کہانیوں کے متعلق مشورہ لیتی تھی، وہ دیتا تھا۔ میں کئی بار اس سے اپنا ڈرافٹ پڑھواتی تھی، وہ پڑھ کر چن چن کے کیڑے نکالتا تھا، تعریف کرتا تھا۔ میرے لیے وہ بس ایک ریڈر تھا بھائی۔ سخت سردی میں نہ جانے کیوں اسے ٹھنڈے پسینے آئے۔ جبل اپنی جگہ سے اٹھا، ذرا فاصلے پہ رکھے میز کی طرف آیا اور کتیلی سے اپنے لیے قہوہ کپ میں بھرنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے وہ صرف ایک ریڈر ہے؟ اپنے آفس کام فائلز چھوڑ کر تمہارے مسودے پڑھنے آتا تھا؟ کیونکہ وہ صرف ایک ریڈر تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اتری، ہاتھ تیزی سے ٹائپ کرنے لگے۔ وہ کھٹ کھٹ کی آواز جبل کی آواز نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی محلے کے گھر میں رہنے والا عام سا ریڈر نہیں تھا، وہ سید شادان شاہ تھا۔ وہ تمہارے کرداروں کے لیے نہیں، تمہارے لیے آتا تھا۔
ایک لکھاری ہو کر تم لوگوں کو پرکھ نہیں سکی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ اب کی دلچسپی سے اسے دیکھا، یا پھر ایک لکھاری میرے ساتھ الفاظ کے رد و بدل سے کام لے رہی ہے۔ حنزلہ خاموش رہی۔ تم نے اس سے کس چیز کا انتقام لیا؟ اپنے کانٹیکس خراب ہونے کا یا اس کے سید شادان ہونے کا؟ اس نے ٹاپک چھوڑ دی۔ تاثرات بند بٹھانا اب بس میں نہ رہا۔ اب وہ جبل خان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے 2 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ میں پہاڑوں کی بیٹی ہوں، انہیں گرانے والوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کے باپ نے زور گڑھ کا اثاثہ چرانے والوں کا ساتھ دیا، یہ اس کا کام تھا۔ میں نے پہاڑوں سے وفاداری، یہ میرا فرض تھا۔ پہاڑ تو دلاسا اور چھاؤ دیتے ہیں، تم نے اس پہ پتھر کیوں لڑکھا دیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، پہاڑوں کو اپنا حساب کرنا خوب آتا ہے، جو جس شے کا مستحق ہو اسے وہی ملتا ہے۔ جبل چند لمحے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ پسند کرتا ہے وہ تمہیں؟ جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ نفرت کرتا ہوگا مجھ سے، اس نے وثوق سے کہا۔ دل میں کہیں ہوک اٹھی تھی، کیا یہی وہ دلاسا ہے جو تم 3 سال سے خود کو دے رہی ہو؟ حنزلہ کے چہرے کا رنگ ایک پل میں تبدیل ہوا۔ کسی نے اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ کیا تم نے اسے رابطہ صرف اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تمہیں لگا کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے یقین ہے۔ دلیل کمزور تھی۔ 3 سال پہلے کیا کرتا تھا؟ سوال اتنا اچانک تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہ سن پڑ گئی۔ شاید محبت۔ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ جزبز ہوئی۔ اگر واقعی 3 سال پہلے وہ محبت کر بیٹھا تھا تو وہ نفرت نہیں کر سکتا۔ مرد کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، مگر جس کے لیے نرم پڑ جائے پھر اس کے لیے دوبارہ سخت ہونا ممکنات میں سے نہیں۔ دلوں کے مرض کے بارے میں آپ بہت جان گئے ہیں۔ حنزلہ نے اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنے کی کوشش کی مگر ناکام۔ کاش نہ جانتا ہوتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ زخمی مسکراہٹ۔ بعض دفعہ بعض معلومات ہماری مرضی سے نہیں آتی، چاہے ہم انہیں جھٹلائیں چاہے رد کریں، وہ دل کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی ہے، پھر آنکھیں دکھا کر بڑی دیدہ دلیری سے کہتی ہے، اب ہے ہمت تو ہم سے منہ موڑ کر دکھاؤ۔ کیا ایسے الہام سے کبھی منہ موڑا نہیں جا سکتا؟ چہرہ ہتھیلی پہ ٹکائے اس نے سوال کیا۔ اگر الہام محبت کا ہو تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، بھلا محبت کوئی منہ موڑنے والی چیز ہے؟ جبل مسکرا کر بولا، ہر کوئی آپ جیسا مہمان نواز نہیں ہوتا جبل لالا۔ کئی بار کچھ لوگ محبت کو بھی دل سے ٹھوکر مار کر نکال دیتے ہیں۔ صحیح کہا، ہر کوئی جبل خان نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوتا۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی قہوے کی گھونٹ لی اور وہ سادہ قہوہ نہیں، اسے امرت جل لگا۔ محبت میں مبتلا انسان کے لیے ذائقے بدل جاتے ہیں۔ پھیکی چائے محبوب کے ذکر پہ میٹھی لگنے لگتی ہے، کورے صاف آسمان پہ قوس و قزح کے نظر آنے لگتے ہیں، اس کے دل سے بوجھ ہٹنے لگتے ہیں، پیروں کے نیچے سے کشش ثقل ختم اور جسم ہواؤں میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ جبل خان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے یہی ہو رہا تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ حنزلہ نے اسکرین پہ نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ جہاں طے خانے کا منظر تھا وہ 5 فرش پہ بیٹھے، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ جو بات کر رہے تھے جبل سن رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پلان 7 سمجھ چکے ہوں گے؟ وہ 5 پاکستان کے ذہین گدھ ہیں، ماس نوچنے کے تمام طریقے ان کے لیے بوجھنا مشکل نہیں۔ زلطان صفدر گھاک آدمی ہیں، جتنے اشارے میں نے اسے دیے ہیں اور جو چیزیں خاتون دیکھ کر گئی ہیں یقیناً وہ سب جان چکے ہوں گے۔ 7 دن ایک لمبا وقت ہے اور کوئی عام لوگ نہیں۔ ہم 7 دن انہیں رکھ سکیں گے؟ اگر ایجنٹ کو لگتا ہے ہم 70 سال تک انہیں یہاں رکھ سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے ہم رکھ سکتے ہیں۔ مجھے اس کے پلان پہ یقین ہے۔ حنزلہ نے گہری سانس لی اور اس سے دیکھا۔ آپ کو اس پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ جس کام کے لیے ہم 7 ماہ سے خوار ہو رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے 4 سالوں سے کام کر رہا ہے، اور ان 4 سالوں میں ایک پل کے لیے میں نے اس کا جنون کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ماسٹر مائنڈ ہے، اس کا دماغ عظیم ہے، مجھے اس کے دماغ پر، اس کے پلان پہ اعتبار ہے۔ اور وہ دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، پھر جبل سے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے لالا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اپنے باپ کے سر سے ملامت اتارنے کے لیے۔ جبل خان کا لہجہ مدھم تھا۔ دنیا کے لیے اس کا باپ عظیم تھا، انسانیت کا علم بردار، مگر دنیا نہیں جانتی تھی وہ زورگڑھ کا سب سے بڑا گناہ گار تھا۔ اس کا باپ موت کے کچھ عرصے تک کافی الزامات کی زد میں رہا، مگر پھر سب تھم گیا۔ لیکن ایجنٹ وقت گزرنے کے بعد وہ راز جان چکا تھا جو اس کے باپ بھی اسے نہیں بتایا۔
اگلے کئی لمحے ان کے درمیان خاموشی رہی۔ دونوں بیک وقت بہت کچھ یاد آیا تھا۔ یادیں کم وقت بعض دفعہ ماضی میں لے جا کر پٹخ دیتی ہے اور یادوں کے پٹکنے کے زخم سیدھا دل پہ لگتے ہیں۔ اب آگے کیا؟ حنزلہ کے سوال سے معلوم ہوتا تھا کہ پلان سے پوری طرح واقف وہ بھی نہیں۔ ان کو توڑنا ہوگا۔ شروعات ہو چکی ہے۔ شروعات خاتون سے ہوئی ہے۔ وہ نگاہ اسکرین پر مرکوز کیے کہہ رہا تھا، لیکن مجھے تو یہ اب بھی ٹوٹے ہوئے لگتے ہیں۔ اوہو، ابھی نہیں، ابھی کسک باقی ہے۔ ابھی ان سب کے اندر دور کہیں کچھ ہے، کوئی بانڈ سا۔ خاندان اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے۔ پھر ہم انہیں کیسے توڑیں گے؟ وہ سب دنیا کے نشے میں دھت ہیں۔ مقام، کریڈیبلٹی، ساکھ، شہرت، روشنی، وہ اس سب میں اندھے ہیں۔ میں انہیں اندھا رہنے دوں گا اور انہیں اشارہ دوں گا کہ ان کے اپنے خاندان کی وجہ سے یہ ان سے چھن رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جاننے کے لیے بے چین ہوئی۔ دنیا کی محبت میں ڈوبے شخص سے جب دنیا لے لو تو وہ پاگل کتا بن جاتا ہے، کاٹتا ہے، چیختا ہے، پھر ہار مان لیتا ہے۔ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو نہیں کھو سکتا جو اس باقی کتوں کے آگے ممتاز کرے گا۔ اگر پاسا پلٹ گیا تو؟ اگر کتوں نے روٹی کے بدلے آزادی چاہی تو؟ جبل چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ تھوڑی دیر بعد بولا تو اس کی آواز مدھم تھی۔ مجھے پھر بھی ایجنٹ کے پلان پہ بھروسہ رہے گا، وہ مستحکم لہجے میں کہہ کر اٹھا تھا۔ وہ اب دوبارہ کیتلی سے قہوہ نکال رہا تھا۔ آج کی رات وہ پھر سے جاگنے والا تھا۔ کچھ لوگوں کے لیے راتیں بس جاگنے کو ہوتی ہے۔ 9 جنوری صبح 6 بجے، کڑا وقت۔ جب بھی آتا ہے انسان 3 قسم کے رد عمل دیتا ہے۔ پہلا فرسٹریشن۔ یہ ان کی اس تہخانے میں دوسری رات تھی۔ پہلی رات وہ بے ہوش رہے تھے، پٹتے رہے تھے۔ دن مختلف قسم کی آزمائش میں گزرا تھا اور رات کے ان کے لیے ڈھیر سارے رازوں سے پردہ اٹھا گئی تھی۔ اس رات کوئی جسم میں ہونے والی درد کی وجہ سے جاگا تھا، کوئی ڈوبتے کیریئر کے خوف سے، کوئی زمانے میں اپنی رسوائی کے خوف سے جاگا تھا تو کوئی ٹوٹتے تعلقات کے ڈر سے۔ اس رات ایک آدمی اور بھی جاگا تھا، وہ حسن سلطان تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی بے حسی پہ جاگا تھا۔ کیا وہ دنیا کے دھوکے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں کچھ بھی اور نظر نہیں آیا؟ کیا یہ صرف ساکھ کھو دینے کا خوف تھا جو انہیں اس تہخانے سے نکلنے پہ مجبور کر رہا تھا؟ کیا صرف اتنا ہی؟ ناشتہ کر لو، اس کے بعد ہمیں بات کرنی ہے۔ بہرام نے ناشتے کی ٹرے لا کر تہخانے کے وسط میں رکھی۔ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، اپنے باس کو بلاؤ، شادان ناگواری سے بولا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ باقی سب اسے تک رہے تھے۔ شادان ایک نظر زخرف کی روئی روئی سی آنکھیں دیکھی، پھر بہرام کو دیکھا۔ اس نے اپنی انا پہ پیر رکھے۔ جو تمہیں چاہیے وہ ہم چاروں سے بھی مل سکتا ہے، اسے جانے دو۔ وہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہے، اسے جانے دو پلیز۔ دنیا جانتی ہے شادان نے آج تک اپنے باپ سے بھی منت نہیں کی تھی، مگر آج وہ شاید بہرام کے پیروں میں بھی گر جاتا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ یہ آفر تو دی تھی ہم نے، وہ بے حد سہولت سے بولا۔ زلطان سے بات کرتے وقت اسے صاف صاف کہا تھا کہ اگر وہ ہماری بات مان لے تو ہم بی بی کو اور بیرسٹر کو جانے دیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا ہے نا زلطان صفدر؟ شادان، زبرج اور حسن ہر ایک نے شوقی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس زخرف تھی جس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ شک نہیں، زلطان صفدر وہ واحد انسان تھا جس پہ زخرف اندھا اعتماد کرتی تھی۔ کیا تم نے کوئی ڈیل کی ہے زلطان؟ اور اگر کی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شادان نے پوچھا۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا، مجھے صفائیت دینے کی عادت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، سنبھلا ہوا۔ کل رات کے شوق سے وہ باہر آ چکا تھا۔ ہوتے کون ہو تم ہماری طرف سے معاہدہ کرنے والے؟ تم نے پوچھا ہم سے؟ زبرج کی تیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ زلطان جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ناشتے کی ٹرے کے سامنے آ کر بیٹھا۔ سویٹر کے بازو ہلکے سے موڑ دیے اور اگلے کئی لمحے زبرج اس پہ چیختا رہا۔ اس کا فرسٹریشن باہر نکالنے کا طریقہ تھا۔ شادان نے چیزیں اٹھا کر توڑنا شروع کر دی۔ یہ اس کا طریقہ تھا۔ حسن سلطان جلے پیر کی بلی کی طرح پورے تہخانے میں چکر کاٹتا رہا اور زلطان خاموشی سے کھاتا رہا۔ اس کی ڈائٹ، اس کا صحت مند کھانا اور اس وقت کچھ یاد نہیں لگتا۔ اسے لگا تھا اگر وہ کھانا چھوڑ دے گا تو شاید چیخنے لگے گا، شاید رونے بھی، شاید ٹوٹ بھی جائے۔ زخرف وہ واحد اسیر تھی جو چپ چاپ گھٹنے سینے سے لگائے دیوار کو تکتی رہی۔ اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر چلانے کی سکت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ یہ فرسٹریشن کا سب سے اعلیٰ درجہ تھا۔ دوسرا مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، صبر آزما بھی اور جان لیوا بھی۔ دوسرا لمحہ الزام تراشی ہوتا ہے۔ ناشتہ ان میں سے کسی نے نہیں کیا سوائے زلطان کے۔ ہاتھ ان کے اب بھی بندھے ہوئے تھے اور ملاقات کرنے اور ان سے کل سے اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔
آگے کا لاہیہ عمل سوچ سوچ کر وہ تھک رہے تھے۔ ان کے دماغ سوچ سوچ کر اب بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہونے لگے تھے۔ وہ تمہیں کیوں ساتھ لے کر گیا؟ ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے زلطان کے سامنے کھڑا شادان سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ زلطان نے سنجیدہ برف نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے باپ کو بھی جواب دہ نہیں ہوں میں۔ ظاہر ہے ملے ہوئے جو ہو تم، وہ پھنکارا، ورنہ اتنی آسانی سے تم نے ان کا سارا پلان کیسے جان لیا؟ تمہیں پتا کیسے چلا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں کیسے پتا ان کا پلان کیا ہے؟ اگر اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور دو تو یہ سب مجھ سے پہلے زخرف نے گیس کیا تھا۔ زلطان نے اس کی ایک بات پہ زخرف کے دل میں جیسے نشتر چبھ گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے زلطان کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ اسے موضوع محفل بنا رہا تھا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ زخرف ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ تم کہنا چاہتے ہو وہ غدار ہے؟ حسن اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ دھیرے دھیرے ہر کوئی سے خلاف ہو رہا تھا۔ زلطان بس انہیں دیکھتا رہا۔ وہ صفائیاں نہیں دیتا تھا، اسے عادت نہیں تھی، لیکن وہ دوست تھے، ان کو ضرورت تھی کیا؟ میں اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہوں اور کچھ نہیں، کسی پہ کوئی الزام نہیں۔ اور پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے تم نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو مینیپولیٹ کیا جائے؟ دوسرے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے زبرج کی آواز غیر تھی۔ زلطان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تو صلح جو تھا نا؟ تم لوگوں کو لگتا ہے میں غدار ہوں؟ تمید باندھنا اس کا شیوا نہیں تھا۔ اگر نہیں ہو تو اس سے معاہدہ کیوں کیا؟ جب کہ وہ زخرف اور مجھے جانے دے رہا تھا تو تم کیوں بیچ میں آئے؟ اب کہ زلطان طنزیہ مسکرایا، ایبرو اٹھا کر حسن اور باقی سب کو دیکھا، پھر حسن کے چہرے پر نظریں گاڑ لی۔ ایک لڑکی کے پلوں میں چھپ کر یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو تو بتاؤ، دوبارہ معاہدہ کر لیتا ہوں، لیکن اب کی بار معاہدہ ایک مرد اور ایک عورت کا نہیں بلکہ دونوں عورتوں کا ہوگا۔ حسن کا سرخ پڑتا چہرہ اسے کمی خوشی دینے لگا۔ قیدی سے بدل رہی تھی، یوں بھی تو تم کسی عورت سے کم تو نہیں ہو نا؟ حسن نے جھک کر اس کے جبڑے پہ جمے ہوئے ہاتھ کا ایک مکہ دے مارا۔ زلطان کے ہاتھ بندھے تھے مگر پیر نہیں۔ اس نے پوری قوت سے اس کے سینے پہ لات دے ماری اور اس کے بعد ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ زبرج خاموشی سے زلطان کو پٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور شادان حسن کا ساتھ دے رہا تھا۔ زخرف نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں چھڑوانا چاہا مگر زبرج نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ شاید جو ہو رہا تھا وہ اس سے راضی تھا۔ تمہاری وجہ سے شروع ہوا ہے یہ، اب تماشا دیکھو، اب ظاہر مت کرو کہ تمہیں ان کی فکر ہے۔ وہ اپنی جگہ سے جامد سی ہو گئی، آنکھیں غیر یقینی کیفیت میں واہ ہوئی۔ زبرج کے ہاتھ سے اس کی کلائی کب چھوٹی، کب وہ مدھم سی ہو کر فرش پر گری، اسے معلوم نہ ہو سکا۔ یہ اس کی دن کا دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ زبرج تو اسے بھائیوں جیسا تھا، کیا وہ بھی اس کا اعتبار نہیں کرتا تھا؟ الزام، رنجش، دھوکہ زورگڑھ کی ہواؤں میں برچ بس گیا تھا۔ اس وقت ان 5 لوگوں کو اپنی سانسوں پہ بھی شکوک و شبہات تھے۔ اس وقت ان 5 کو اپنے بدن سے سازش کی بو آتی تھی۔ 2 دن کی قید نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ الزام تراشی اب ہاتھا پائی تک پہنچ چکی تھی اور آگے نہ جانے کیسے کیسے مراحل طے ہونے باقی تھے۔ یہ کٹھن مرحلے تھے، موت جیسے کٹھن۔ آخری مرحلہ ہمت کا ہوتا ہے، فیصلہ لینے کی ہمت۔ یہ ہمت ہر کوئی نہیں کر پاتا، ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی۔ فیصلہ ہر بار گیو اپ نہیں ہوتے، فیصلے کئی بار بغاوت کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دوسرے دن کی تیسری رات تھی۔ سارا دن ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ سارا دن وہ اس تہہ خانے میں پڑے ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ آپس میں لڑنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر چکے تھے اور اب گلٹی بھی تھے۔ قید، زخم، الزام، ہر شے جیسے ان کے اعصاب پر بری طرح برس رہی تھی۔ ان کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب کوئی ان زخموں کو علاج کرنے نہیں آیا، بلکہ ایک میڈیکل کٹ حسن کے حوالے کی گئی اور ایک ہاتھ میں بڑی مشکل سے شادان کا چہرہ اور زخم صاف کر کے آیا اور اب زلطان کے پاس آ کر بیٹھا۔ زلطان نے چہرہ پھیر لیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے ورنہ ایک آدھا مکہ بھی جڑ ہی دیتا۔ وائلنس کے بغیر تو ان کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ ہیروئن کی طرح نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ مارا تو تم نے بھی ہے۔ اس نے زلطان کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور انگلیوں کی پوروں پہ ہلکی سی ٹیوب نکال لی۔ سیدھا سینے پہ مارا تم نے مجھے، میرا دل بند بھی ہو سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے زخم پر مرہم لگانے لگا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ زلطان اس کی باتوں کے جواب میں بس یہی بولا، اور ہم تو اس جگہ کو اپنے نانی کا گھر سمجھ کر اسٹے کرنے آئے ہیں نا؟ بس پاپ کارن اور مونگ پھلیاں گھر پر رہ گئی، جاؤ جا کر لے آؤ، میں قید سے نکل جاؤں گا۔
اب طنز کے جواب میں زلطان نے بس اتنا کہا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہر کوئی سن سکے۔ حسن کی انگلیوں کی حرکت صرف لمحے بھر کے لیے تھم گئی، پھر وہ واپس اس طرح آئنٹمنٹ اس کی گردن پہ لگانے لگا۔ شادان نے کسی خیال سے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں ایک بار پھر باہر جاؤں گا، راستے دیکھوں گا اور کل صبح میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور ہم سب یہاں گلی ڈنڈا کھیلیں گے۔ اسی لیے تو آئے ہیں ہم۔ بچپن سے اغوا ہونے کا شوق جو تھا ہمیں، وہ ایک بار پھر اسی جلے کٹے انداز میں بولا۔ تمہارے پاس کوئی پلان ہے؟ اگر ہے تو مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہے۔ شادان کی پکار ایک دوسرے کونے سے اٹھی۔ حسن کو لگا تھا اس کا دماغ گھوم گیا ہے، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ وہ زلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی سسک کر مرنا نہیں چاہتا، نکلنا ہے مجھے۔ زبرج شاہ نواز کا اعلان۔ زلطان اب پر امید نظروں سے زخرف کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سپاٹ تھیں۔ اس نے ایک نظر زلطان کو دیکھا، پھر مڑ کر زبرج کو، پھر شادان کو۔ مجھے نکلنا ہے، لیکن تم تینوں کے سہارے نہیں۔ میں یہاں سے باہر جاؤں گی اپنے دم پر، اپنے پلان کے ساتھ۔ جس طرح زلطان صفدر کو مجھ پہ اعتبار نہیں، اسی طرح اب مجھے بھی اس پہ اعتبار نہیں۔ میں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ زلطان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے کہنے نہ کہنے نے 10 سالوں میں اس کی زندگی میں بہت سے خلا چھوڑ دیے تھے، اور ایک بار پھر وہ خاموش ہو گیا۔ زخرف چند لمحے اس کے کہنے کی منتظر رہی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے دل میں نئے سرے سے ہوک اٹھی۔ زلطان صفدر کو ایک آخر غرور تھا تو کس بات کا؟ میرے پاس پلان ہے۔ مجھے تمہارے پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں سے نکل سکتی ہوں، میں نکل کر دکھاؤں گی۔ زلطان نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر بند کر دیے۔ وہ جو انداز نہ سمجھ سکے، ان پہ الفاظ کیا ضائع کرنے۔ تم میرے ساتھ چلو گے حسن؟ سیاہ آنکھوں والے لڑکے نے ایک نظر زلطان کو دیکھا، پھر اپنے دوسرے جانب بیٹھے باقی 2 مردوں کو۔ وہ کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ ہم سب یہاں سے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ جب تک ہم ساتھ ہیں ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ زخرف نے پوچھا۔ میں آ رہا ہوں، لیکن ہم ساتھ نہیں جا رہے۔ حسن کی بات کاٹ کر اب شادان بولا تھا۔ تم میرے ساتھ آ رہے ہو زبرج؟ اس نے گردن ترچھی کر کے گہری بھوری آنکھوں والے مرد سے سوال کیا۔ وہ گردن اثبات میں ہلا چکا تھا۔ زلطان صفدر کے دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ وہ اکیلا رہ گیا۔ وہ ان سب کا لیڈر تھا۔ کیا وہ یوں ہی بلا وجہ اس کے پیچھے چھوڑ رہے تھے؟ وہ ٹکر ٹکر ان کے چہرے کو دیکھے گیا۔ کیا زلطان اکیلا رہ جائے گا؟ ہم اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حسن کو اس کی فکر تھی، اسے سب کی ہی فکر تھی۔ وہ اپنا نرم دل لے کر کہاں جاتا؟ زلطان کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اکیلا یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ وہ جانتا تھا، بس وہی جانتا تھا اس نے کس دقت سے یہ الفاظ کہے تھے۔ دوست سہارا نہیں ہوتے، ہاں مگر ٹیک ضرور ہوتے ہیں۔ بے ساکھیاں نہیں ہوتے، ہاں مگر کندھوں کا بوجھ ضرور ڈھو لیتے ہیں۔ زلطان صفدر کو آج یوں لگا جیسے کسی نے اس کے بازوؤں سے بے ساکھیاں نکال دی ہو اور معذوری کی حالت میں اسے سڑک پر اکیلا پھینک دیا ہو۔ درد، چبھن، تکلیف اور رنج کو سینے میں دبائے وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ خاندان ٹوٹ گیا تھا، شکوک و شبہات بڑھ گئے تھے، وہ سب اپنی موجودگی قبول کر چکے تھے۔ اب مزاحمت کا وقت تھا، دہر کے نئے باب کھلنے لگے تھے۔ کمر کس لینی چاہیے، ہے نا؟ مزاحمت، ریسسٹنس۔ 9 جنوری، تیسری رات کا پہلا پہر۔ زرد روشنی میں ڈوبا وہ قید خانہ آج بوجھل تھا۔ اسیر کھوئے سے تھے، یا شاید افسردہ۔ رات کا کھانا انہیں دے دیا گیا تھا، جسے سب نے کھایا۔ زرد بلب ان کے سر پہ جھول رہا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا زلطان فرش پہ کوئلے سے کوئی نقشہ بنا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے چل رہے تھے۔ کشادہ پیشانی پہ بھورے بال گر رہے تھے اور وہ منہمک سا نظر آتا تھا۔ صبح ہونے والی ہے، جھڑپ کے کوئی آثار اس کے چہرے پہ نہیں تھے۔ حسن اپنی جگہ پہ بیٹھا کافی دیر سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر وہ لب کاٹتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھاگنا حل نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں مار بھی سکتے ہیں، یہاں رہ کر بھی زندگی نہیں مل جائے گی۔ میں خود پہ گیو اپ نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر دوبارہ ہاتھ چلانے لگا۔ اور ہم پہ گیو اپ کر دو گے؟ تم سب کو اب میری ضرورت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، اپنے فیصلے لے سکتے ہو۔ وہ کہتا نہیں تھا، لیکن آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے کسی وجہ سے فیصلہ لیا ہوگا، میں جانتا ہوں تمہارا مجھ سے اور زخرف سے کوئی تعصب نہیں ہے، میں بس غصے میں تھا، اسے حقیقتاً شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ زلطان تم اس کا دھیان رکھنا۔ حسن کی بات کاٹ کر وہ سنجیدگی ہلکی آواز میں بولا۔ متحرک ہاتھ رک گئے اور اس نے
آنکھیں اٹھا کر حسن کو دیکھا۔ وہ جذباتی ہے، جلد باز ہے، اس کا دھیان رکھنا، کوئی تکلیف نہ آئے اسے۔ زخرف کو اس سے شکایت تھی، وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ آج زلطان کی آنکھیں دیکھ کر حسن کو زخرف سے گلہ ہوا۔ وہ زلطان صفدر کی آنکھیں کیوں نہیں پڑتی؟ اس کی آنکھیں جمے ہوئے دل پگھلانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا، مجھے نہیں معلوم میں اسے نبھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر اسے لگتا ہے کہ تم کر سکتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ وہ دوبارہ اپنے مشغلے میں لگ گیا تھا۔ تم اسے روکو گے نہیں؟ حسن نے کسی آس کے تحت اسے دیکھا۔ روکوں گا تو وہ کشمکش کا شکار ہو جائے گی۔ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ تسخیر کر سکتی ہے تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہوں گا ہاں تم کر سکتی ہو۔ تم بہت عجیب آدمی ہو زلطان، کبھی کبھی دل چاہتا ہے تمہیں گلے لگا لے اور کبھی دل چاہتا ہے کہ تمہارا گلا گھونٹ دے۔ زلطان نے کوئی جواب نہ دیا۔ حسن اس کے نقشے پہ نظریں مرکوز تھی۔ 7 کمرے، شام 7 بجے، 7 ڈبے، 7 لکڑیاں اور وہ کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نقشے میں ایک گھر تھا۔ اس گھر کے صحن میں ایک طرف 3 لوگ کی نشاندہی کی گئی تھی اور ایک طرف 2 لوگوں کی۔ وہ 2 لوگ کون تھے حسن؟ اور تمہیں جاننے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ تم تو اسے تصور کی دنیا میں بھی خود سے دور نہیں کر سکتے۔ وہ نقشے پہ نظریں جمائے بڑبڑایا۔ زلطان کے متحرک ہاتھوں کی رفتار سست ہوئی مگر تھمی نہیں۔ حقیقت میں اسے کیسے الگ کرو گے؟ اس سوال پہ چند پل خاموشی رہی، گہری گمبھیر خاموشی۔ میں نے اور میرے دل نے کبھی اسے الگ کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ وہ کافی دیر بعد دھیرے سے بولا، لیکن 5 دن بعد وہ تم سے دور چلی جائے گی، تم اسے روک لو۔ میں تو 16 سال کی عمر سے روک رہا ہوں مگر وہ بہت ظالم ہے۔ اسے زلطان صفدر کی آنکھوں سے آنکھیں چرانا آتا ہے۔ یکدم اس نے بیزاری سے کوئلہ زمین پہ پھینکا اور حسن کو دیکھا۔ وہ رکتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ اسے اب جواب چاہیے تھا۔ تم نے اسے آواز ہی نہیں دی ہوگی، زبان سے نہیں صحیح، مگر مجھ سے یہ مت کہو کہ میں نے اسے روکا نہیں، کہ میں نے اسے کبھی اپنی نظروں میں اس کی وقت نہیں بتائی۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ جب تیسرے کا نام لیتی ہے تو زلطان صفدر کے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ 10 سالوں میں پہلی بار زخرف کے ذکر پہ اس نے کھول کر رکھ دیا تھا۔ حسن کو ہر دفعہ اس کے بات بدل لینے سے ملال ہوتا تھا، مگر آج جب اس نے بات کر دی تو اسے اپنا دل کرتا محسوس ہوا۔ وہ بول نہ سکا، وہ واقعی کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ وہ بس زلطان کو دیکھتا رہا۔ کچھ دوست اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کا درد اپنے دل پہ لینے کا دل کرے۔ رات کا پہلا پہر، تہخانے کا دوسرا حصہ۔ پلان ہے تمہارے پاس؟ نرم گدے پہ سیلن زدہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے زبرج نے شادان سے سوال کیا تھا۔ شادان اپنی کلائیوں پہ بننے والے زخم دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں افسردہ تھیں۔ ہاں ہے، کام کرے گا نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اسے ٹرائی کروں گا۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ زبرج کی آنکھوں میں اس کے لیے کچھ آیا۔ وہ ڈاکٹرنی کیا لگتی ہے تمہاری؟ میری ہونے والی بیوی اور تمہاری بھابھی۔ زبرج نے اس کی برجستگی پہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور اگر میں اس سے یہی سوال کروں تو جانتے وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی شادان شاہ ذہنی مریض ہے اور میری نہ ہونے والی معالج۔ زبرج اب زور سے ہنس پڑا مگر گردن ترچھی کر کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ناراض کیوں ہے وہ؟ جاتے وقت کچھ ایسے کام کر گئی تھی کہ میں ناراض ہوتا، اسے منانا پڑتا، اس لیے خود ناراض ہو گئی۔ عورتیں وہ اپنی کلائی کے زخم پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ حاضر جوابی میں اس کا ثانی آج بھی کوئی نہیں تھا۔ مان جائے گی، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ زبرج ہمیشہ کی طرح بات ہوا میں اڑا رہا تھا۔ کئی سال بعد شادان نے کسی کے سامنے بیٹھ کر یوں کچھ کہا تھا۔ پرانے دوستوں کے لیے دل میں ہمیشہ ایک کمرہ کھلا رہتا ہے۔ ان کے ساتھ مسکراہٹیں اصلی ہوتی ہیں، آنسو غیر فلٹر کہے بے خوف۔ 3 سال سے اسے ڈھونڈا ہے میں نے، پورے 3 سال۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں میں تھکان اتر آئی۔ اور ان 3 سالوں میں نے اللہ سائیں سے دعا کی، بس مجھے اس سے ملا دے، میری ساری شکایتیں ختم ہو جائے گی۔ میں نے ضدی بچے کی طرح اللہ سے بس اس کا ملنا مانگا، اس کے ملنے میں خیر اور صدق مانگنا بھول گیا۔ زبرج ٹھہر سا گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ ہر اس انسان کا رک جاتا ہے جس نے اللہ سے کسی معاملے میں ضد لگا رکھی تھی۔ 3 سال بعد اللہ نے مجھے وہ دیا جو میں مانگا تھا، آج جو میرے سامنے ہے مگر مجھ سے میلوں کے فاصلے پہ۔ آج مجھے اس سے چننا ہے، یا پھر اپنے کریئر کو، یا پھر آزادی۔ فرض کرو کہ اگر میں اسے چن لوں تو کیا وہ مجھے چنے گی؟ اور فرض کرو اگر میں آزادی چن لوں، پھر کیا کبھی
میں اس کے چننے کا خواہش مند رہوں گا؟ اس نے گردن جھکا دی، آنکھوں میں حزن و ملال کا ایک دریا آن ٹھہرا، اس کے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ فکر نہ کرو، اللہ تمہارے لیے بہتری کرے گا۔ لیکن میں نے بہتری مانگی ہی نہیں۔ ہم دعا کرتے وقت عاجزی چھوڑ کر سرکشی پہ اتر آتے ہیں۔ آج 3 سال بعد اپنی مانگی ہر دعا کے الفاظ رد و بدل کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ میرے لفظوں کی بناوٹ کے مداح ہیں۔ آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سید شادان اپنی زندگی کی سب سے بڑے معاملے میں کتنے غلط، بھدے اور سرکش الفاظ استعمال کر چکا ہوں۔ 3 سال میں سوچ رہا میری کوئی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج 3 سال بعد میں سوچ رہا ہوں میری دعا قبول کیوں ہوئی۔ زبریج نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ذرا سا تھپ تھپایا۔ کئی بار ڈھارس کے لیے الفاظ نہیں، موجودگی بھی کافی ہوتی ہے۔ کافی دیر بعد شادان نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں گیلی سی تھیں، ناک سرخ۔ وہ واقعی ایک ایسی کشمکش میں تھا جس میں جان جائے اور بس جان جائے۔ میں کل صبح اٹھتے ہی پیٹ میں تکلیف کا ڈرامہ کروں گا۔ تم نے کہنا ہے کہ مجھے ایسا درد ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد میں کسی طرح سے کوئی بھی ہتھیار لے کر اپنے پاس رکھ لوں گا، اور جب میں باتھ روم سے یہاں واپس آؤں گا تب میں مزید درد کی شکایت کروں گا، اور جب حنزلہ مجھے چیک کرنے آئے گی تب۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا، گردن میں گلٹیاں ابھرنے لگی۔ شرم ساری تھی۔ پھر میں وہی ہتھیار اس کی گردن پہ رکھ دوں گا، مجبوراً انہیں ہمیں یہاں سے جانے دینا پڑے گا۔ اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور نگاہیں پھیلی۔ اسی پل اوپری زینوں کے اوپر کا بنا دروازہ کھلا۔ 2 لڑکوں کے ساتھ دروازے پار کرتا بہرام دکھائی دیا۔ شادان اسے دیکھ منہ ہی منہ کچھ بڑبڑایا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ محبوب سے ملاقات کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے، اور ایک میں ہوں جسے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسی کے بھائی سے مار کھانی پڑتی ہے۔ وہ اٹھ کر بہرام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بہرام کی آنکھوں میں نیند بھری تھی، وہ اسے انہی آنکھوں سے دیکھے گیا جسے کہنا چاہتا ہوں، ہاں بھائی، اب کیا تکلیف جاگی ہے؟ شادان نے اسے مزید سوچنے کا موقع نہیں دیا اور ایک زوردار لات اس کے سینے پہ دے ماری۔ اس کے عقب میں زبریج جلدی سے اٹھ کر آیا اور بہرام کو سیدھا ہونے کا موقع دیے بغیر اس نے بہرام کے جبڑے پہ مکہ دے مارا۔ اگلے چند پل میں تہخانے میں ایک اکھاڑے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حسن، شادان، زبریج اور دوسری طرف بہرام کے ساتھ تھی گتھم گتھا تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ تماشا دیکھتے زلطان نے جبل خان کو آتے دیکھا۔ اس کے آتے ہی سب تھم گیا تھا۔ زلطان نے آج تک کسی کے ہم صنف انسان سے اتنی خان نہیں کھائی تھی جتنا وہ جبل خان سے کھاتا تھا۔ وہ لیڈر تھا اور اس سے دوسرا قائدانہ صلاحیت رکھنے والے آدمی سے نفرت تھی۔ اگلے چند پل بعد اس نے زمینی شیطان کا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ گدے پہ پڑے گہری سانسیں لیتے، منہ سے خون تھوکتے شادان کے پاس گھٹنوں کے بل وہ بیٹھ رہی تھی۔ وہ جس کے آتے ہی اس کے سب درد زائل ہونے لگتے تھے۔ شادان اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت ساری، ڈھیر ساری، لیکن لڑکی کے تاثرات اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اگلی بار اگر تم نے کوئی لڑائی کی تو میں تمہارے لیے نہیں آؤں گی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے نڈھال سا پڑا تھا، اسے سانس لینے میں بھی دقت سی ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے MBBS نہیں کر رہی میں، وہ بیزاری سے بولی۔ شادان اس کی آنکھیں تکتا رہا، اس کی مڑی ہوئی پلکیں، اس کی بڑی بڑی آنکھیں، وہ جن میں نیند کا خمار تھا، وہ اس اسیری میں اگلے 100 سال بھی کاٹ سکتا تھا اگر ان پلکوں کا سایہ اس پر پڑے، اگر ان آنکھوں سے وہ اسے نظر بھر کے دیکھ لے۔ کیا شے ہے محبت، کیسی بے سکونی میں سکون دیتی ہے، کیسے غموں کی بھٹی میں جلتے دل پر پھوار بن کر پڑتی ہے۔ رائٹنگ کی چھوڑ دی؟ اس اچانک سوال پر وہ لمحے بھر کو تھم گئی۔ شادان کے کان سے بہتے اس کے زخم سے رستے خون کو کیسے صاف کرنا تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ تمہاری کتاب بہت مشہور ہوئی تھی، تمہیں آگے لکھنا چاہیے تھا، وہ ایک بار پھر بولا۔ کہانیاں میرے ذہن سے خارج ہو گئی تھی، وہ لاتعلقی سے بولی۔ کہانیوں کے قاری کے ساتھ بے اتنائی کرو گی تو یہی ہوگا کہ کسی نے میرے طرح بھی تمہارے الفاظ پڑھے۔ 3 سال بعد اس نے حنزلہ کے متعلق پہلا شکوہ حنزلہ سے ہی کیا۔ وہ نظری چرا گئی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ ہانی، اس کے عقب میں کھڑا اس کا کزن بولا تو وہ واقعی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ شادان ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظر نہیں ہٹائی۔ وہ واقعی اس سے اتنی لا تعلق ہو سکتی تھی کیا؟ میں نے تمہارے ہر لفظ کو عقیدت سے پڑھا تھا، میں نے تمہارے کرداروں سے جذباتی وابستگی رکھی تھی، میں نے تمہاری کہانی کو جیا تھا، یا کسی نے تمہاری کہانی کو جیا ہے؟ مورخ لکھے گا کہ تاریخ میں پہلی بار قاری
لکھاری کے سوال پہ لکھاری لاجواب ہو گیا۔ پہلی بار الفاظ نے لکھاری کا ساتھ چھوڑ کر ایک قاری سے گٹھ جوڑ کیا۔ پہلی بار الفاظ کے میدان میں لکھاری نہتھا مارا گیا۔ پہلی بار لفظوں نے لکھاری سے غداری کی۔ وہ اب اس کی آنکھ کے نیچے دوا لگا رہی تھی۔ شادان کی کسی بات کا اس نے جواب نہیں دیا تھا، مگر ہاں، آج 3 سال بعد اس کی روح جھنجھوڑی گئی تھی، اس کی ساری تعویلیں رد ہو گئی تھی۔ وہ شادان کے آگے نادم تھی۔ منافقین کے دلوں پہ کہانیاں نہیں اترتی، اگر اتر جائے تو ان کے لفظوں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ کہانیاں، قصے کہنے والے لوگ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں۔ یوں ہی ہر کوئی کبھی بھی لکھاری نہیں بن سکتا۔ میں لکھاری تھی، وہ بدقت کہہ سکی، مگر تمہارے دل میں کیا تھا؟ ایک کھوٹ زدہ دل لے کر تم لوگوں کو سبق نہیں دے سکتی۔ اللہ کے پاس کئی نائب ہیں، اس نے کہانیاں لکھنے کے لیے بھی کسی کو چن ہی لیا ہوگا۔ اپنی بکواس بند رکھو تم، سمجھے؟ وہ لرزتی آواز میں کہہ کر کھڑی ہوئی۔ سامان میڈیکل کٹ میں ڈالے بغیر وہ تیز تیز قدم لیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے ساتھ آنے والے مرد ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گیا۔ شادان اس راہ کو تکے گیا، شاید اب وہ دوبارہ اسے یہاں سے آتا نہیں دیکھ سکے گا۔ 9 جنوری رات 11:10۔ جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ تاثرات دیکھ کر اس کے خوش، اداس، خوف زدہ ہونے کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گلاس میں پانی بھر کر وہ سیڑھیوں کی طرف بنی چھوٹی سی جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ چند پل بعد وہ اسی گلاس سے پانی اپنی ہتھیلیوں میں بھرے منہ پہ اچھال رہی تھی۔ اپنی شال جو اسے یہاں کوئی دے کر گیا تھا، اسے چہرہ خشک کرتے ہوئے اس نے اپنے بال سمیٹنے شروع کیے۔ وہ انہیں بل دینے لگی، چٹکیاں بنتی چلی گئی۔ زلطان غیر ارادی طور پہ اسے بال باندھتے ہوئے تک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا یہاں وہ چٹیاں بنا کر اسے پشت پہ چھوڑے گی، یہاں اس کے سلکی بال اس کے چہرے پہ پھسل جائیں گے، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر میں اس کی بال چٹیا سے نکلنے لگے، اندازے میں درستگی، اور زلطان کے دل کو وہ اچھا سا لگا، جانے کیوں۔ یہاں سے دور اسکرین پہ تہہ خانے کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے جبل خان بغور اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ بہرام اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ تم کو اس آدمی سے جلن نہیں ہوتا جبل؟ وہ اسکرین دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے اس پہ ترس آتا ہے، وہ بے اختیار بولا۔ اس آدمی نے کیا گنوا دیا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں، اور اگر کوئی اس کے خسارے گنوائے تو زلطان صفدر گردن نہیں اٹھا سکے گا۔ ہم غریبوں کی محبت رل جاتی ہے کیونکہ ابا نہیں مانتا، برادری نہیں مانتی، یہ کم بخت امیر اپنے چونچلوں کی وجہ سے محبت ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہرام نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ جبل مسکرایا۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہیں تو غریب ہوتے ہوئے بھی محبت مل گئی۔ کیونکہ میں ذہین تھا، لڑکی ملنے کے بعد محبت کی، وہ جتا کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ اس نے اپنی جمائی روکی اور جبل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہم سونے جا رہا ہے، باقی کام تم دیکھ لو گے۔ جبل نے اس بات میں سر ہلایا۔ خاتون کو یہاں لاؤ، اس سب سے مضبوط ارادہ ان کا ہے، مجھے انہیں توڑنا ہوگا۔ بہرام سر ہلاتا ہوا آ گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ زخرف کے ساتھ واپس آیا تھا، کندھوں پہ شال لیے، بندھے ہوئے ہاتھوں اور چٹیا سے نکلتے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اگر وہ اسے نہ بلاتا تو وہ خود آنے والی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنے بہادر ہوگے، تو مجھے اپنے سیکیورٹی روم میں بلا لو۔ اس کا لہجہ ترش تھا۔ جبل اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھا۔ ابھی آپ کو میرے بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا ہے خاتون، تحمل سے کام لیں۔ اور بھی بہت کچھ؟ اس نے تھوڑی پہ انگلی رکھتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کی۔ ایک اغواکار، بے شرم، ڈھیٹ، بزدل، پردوں کے پیچھے چھپنے والا، کیا اس کے علاوہ بھی تمہارے کوئی اور روپ ہے؟ بالکل ہے، نفیس، مہذب، جینیس، شریف، مہمان نواز، اور اپنے ہوسٹیج کا سب سے فیورٹ۔ زخرف اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اسے لگا کہ وہ مسکرایا ہے۔ اس نے کرسی گھمائی، روشنی اس کی پشت سے ٹکرا کر واپس پلٹنے لگی۔ میرے کئی روپ ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کتنوں سے واقفیت رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم میں، تمہارے پلانز میں، تمہارے روپ میں، اور تمہارے اس کمرے میں، بلکہ تم سے جڑی کسی شے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ ایک بار پھر پھنکاری۔ جبل خان کو دیکھ کر اس کے اندر غصے کی ایک لہر سی دوڑنے لگتی تھی۔ وہ بہرام اور اس کے باقی ساتھیوں کے ساتھ ایسا غصہ، ایسی بدتمیزی نہیں کرتی تھی۔ جبل نے شاید اسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ آپ کو مجھ میں انٹرسٹ
نہیں ہوگا، لیکن مجھے تو ہے، اس لیے تو آپ یہاں ہیں۔ اس نے پیر کرسی سے نیچے رکھے، شال کا ایک پلو ڈھلک رہا تھا اور ایک سینے پہ تھا، سینے پہ وہی پلو جس پہ جوتوں کے داغ تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ یہاں سے چلی جائے، خیریت سے۔ نہ تم تو میرے باپ ہو نہ بھائی، پھر مجھ پہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ میں آپ کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا ہوں، کم از کم ان الفاظ کے پیچھے کوئی اداکاری، کوئی جھوٹ نہیں تھا، یہ حرف بحرف سچ ہی تھا۔ آپ ایک بیان ریکارڈ کروائیں اور آپ جا سکتی ہیں۔ وہ زخرف کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ وہ اسے کم آس پاس زیادہ دیکھ رہی تھی، شاید اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے کوئی سراغ مل سکے۔ جبل اس کی آنکھوں میں ابھرتی فکر مندی اور اس کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہا تھا۔ خاتون، اپنی آنکھوں اور دماغ کو زحمت نہ دے، یہاں سے آپ کو کوئی کلو نہیں ملے گا۔ زخرف کے اوپر جیسے اوس سے پڑ گئی۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، اپنی طرف سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائے، میں اس میں زور گڑھ کی حمایت کرے اور بدلے میں میرے لوگ آپ کو خود آپ کے گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ تم اس ویڈیو کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، دنیا ہماری تب سنتی ہے جب ہم پانچ مل کر بولیں۔ جبل خان نے صوفے سے ٹیک لگا لی، ایک ہاتھ موڑ کر صوفے کے ہتھے پہ رکھا اور فرصت سے اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کروں گا؟ آپ نے اپنی طرف سے بیان دینا ہے، چند جذباتی جملے کہنے ہیں اور تھوڑا بہت موجود سیاست کی نااہلی دکھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلطان صفدر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہنا ہے، اگر وہ سیاست میں آ بھی گیا تو زور گڑھ جیسے کئی شہروں کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، لہٰذا تم مجھے سلطان کی سیاست خراب کرنے کو کہہ رہے ہو۔ زخرف نے بے یقینی سے اس کی بات کاٹی۔ جیسے ہی میں اپنے بیان میں یہ کہوں گی کہ سلطان کو زور گڑھ اور اس کی جیسے کئی دوسرے شہروں کے مسائل میں دلچسپی نہیں ہے تو وہ جانتے کیا ہوگا؟ بالکل جانتا ہوں، وہ کمال اطمینان سے بولا۔ موجودہ نااہل حکومت فوراً حرکت میں آئے گی اور جلد از جلد زور گڑھ کے مسئلے پہ غور کرے گی اور اس امر کو یقینی بنائے گی کہ ہمارا حق ہمیں جتنا جلدی ہو سکے مل جائے تاکہ نئی حکومت بھی انہی کی بن سکے۔ تم مجھے سلطان صفدر کے خلاف جانے کو کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھیں اب تک بے یقین تھیں۔ نہیں، میں آپ کو اپنے حق میں بات کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ یہ سلطان صفدر ایک تھرڈ پرسن ہے زخرف کے لیے۔ سلطان کبھی تھرڈ پرسن نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول نہیں سکتی کہ سلطان سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ وہ قدرے چڑھ کر بولا، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ تم غلط جگہ کوشش کر رہے ہو، وہ اپنی لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ ایک پل کے لیے جبل نے اعتراف کیا تھا، وہ واقعی غلط جگہ کوشش کر رہا تھا۔ میں سلطان سے بدگمان نہیں ہو سکتی، نہ لوگوں کو کر سکتی ہوں، یہ کسی قیمت پہ نہیں ہوگا، آپ کی آزادی کی قیمت پہ بھی نہیں، میری جان بخشی کی قیمت پہ بھی نہیں۔ وہ پھنکاری۔ آپ کی جگہ اگر یہ آفر میں سلطان کو ملتی تو وہ قبول کر لیتا، جیسے اس نے آپ کی اور حسن کی قید قبول کر لی۔ یہ وار مختلف تھا۔ زخرف کو اپنے ادھرے زخم کھل جانے جیسی تکلیف ہوئی، چند پل کے لیے وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ جی بالکل، اسی لیے اس نے میرے ساتھ ڈسکس کیا۔ تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ وہ تھک کر بولی، مجھے معلوم ہے میری ویڈیو تم سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالو گے، بلکہ تم اس ویڈیو کے ذریعے میری واقعی دوستوں سے ان کے بیان ریکارڈ کرواؤ گے۔ تم ان کی ہمت توڑنا چاہتے ہو، تم ہم سب کو الگ الگ کر کے مارنا چاہتے ہو، پر پرفیکٹ پلان ہے۔ مگر جانتے ہو کیا؟ وہ صوفے پہ آگے کو ہوئی، جبل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ شطرنج کے اس کھیل میں تم نے مجھے پیادہ سمجھ لیا ہے، میں ملکہ ہوں، تم مجھے استعمال نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کھیل نہیں سکتے۔ وہ نشست چھوڑ کر اٹھی، ایک بیزار نگاہ اطراف میں ڈالی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنا چاہتی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ کہہ تو ایسی رہی تھی جیسے یہ اس کے ابا جی کا ریسٹ ہاؤس ہو۔ جبل خان نے آواز دے کر کسی کو بلا لیا تھا۔ وہ زخرف کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جبل خان نے ایک نظر اس کی سبز ہیلز پہ ڈالی، پھر پشتو میں لڑکے کو مخاطب کیا، خاتون کو نرم جوتے پہنچا دینا۔ کیا تم نے اسے دوبارہ میرے ساتھ سختی کرنے کو کہا ہے؟ اس نے صوفے پہ بیٹھے جبل کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا۔ جبل نے سر کو صوفے پہ گرا دیا۔ کہنے کی کیا ضرورت، ماشاءاللہ آپ بہت ہنرمند ہیں۔ 5 منٹ اس کے راستے میں آپ ضرور ایسا کوئی کام کرے گی کہ آپ کے ساتھ سمیت پیر اور منہ بھی باندھنا پڑے۔ وہ سکون سے بولا۔ زخرف سلگ کر رہ گئی۔ اس نے جواب دینے کو منہ کھولا مگر لڑکا اب اسے ساتھ لیے چلنے لگا تھا۔ 4 انچ کی اونچی ہیل کے ساتھ بھاگے گی؟ وہ بڑبڑایا، پھر آنکھیں موند لی۔ جلن جیسے بڑھ گئی تھی ہر طرف۔ پہلے سکوت میں اس کی ہیلز کی ٹک ٹک جبل خان کو یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ سنتا رہا، یہ آہٹ بھی اس کے لیے مقدم تھی۔ وہ اسے سنتا رہنا چاہتا تھا مگر چند لمحے بعد آواز معدوم ہو گئی۔ کیا وہ واقعی غلط جگہ کوشش کر رہا تھا؟ اس نے ملال سے سوچا۔
تیسری رات کا اختتام چوتھے دن کی پہلی صبح 5 بجے 10 جنوری روشن دان سے آتی نیل گو کی روشنی میں زلطان صفدر کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اس کے سفید ہائی نیک سویٹر جگہ جگہ سے مٹی اور خون کے دھبوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا اوور کوٹ کاٹ کباڑ کے ساتھ پڑا تھا۔ نیند سے بھری مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا، کئی لمحے خاموشی سے اپنے اطراف میں تکتا رہا۔ شادان، زبرج، حسن آڑے ترچھے فرش پر سو رہے تھے۔ گدے پہ زخرف تھی، وہ شاید جاگ رہی تھی، شاید نہیں۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور سامان کے اوپر پڑا اپنا اوور کوٹ اٹھا کر پہن لیا۔ سردی شدید تھی، شاید برف باری دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ زخرف کے قریب گدے پہ بیٹھتے ہوئے وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ بازو سے آنکھیں ڈھانپے ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو، وہ اپنے دوستوں کی نیند کا خیال رکھتے ہوئے ہلکی آواز میں بولا۔ ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور مجھے نہیں پتا ہم دوبارہ کب ملیں۔ میں تم سے کہنا چاہتا تھا کہ میرے حوالے سے بدگمان نہ ہونا۔ زخرف نے لب بھینچ لیے، کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے کہنے کا منتظر تھا بھی نہیں، مبہم الفاظ میں وہ اپنا پیغام پہنچا چکا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم جذباتیت کو پرے رکھ کر چیزوں کو پرکھنا سیکھو، پھر میں تمہیں کم برا لگوں گا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا۔ اب وہ باقی تینوں کے اوپر لحاف کھینچ کر اتار رہا تھا، ساتھ ہی ان کی کمر پہ لات رسید کر رہا تھا۔ کوئی اسے گالی بکتے، کوئی اس کی شان میں گالی سے بڑے القابات کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں زلطان صفدر پہ جم گئی۔ ہمیں یہاں سے جانا تھا، یاد ہے؟ وہ ان تینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس میں کچھ تھا، کوئی روب، کوئی قائدانہ صلاحیت۔ اس سے نفرت، گلہ ہونے کے باوجود کوئی اسے نہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ سب اٹھ بیٹھے، بستر ایک طرف رکھے، پیروں میں جوتے ڈالے۔ وہ پانچوں اب ایک دائرے میں کھڑے تھے، ایک دوسرے پہ نظریں جمائے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کا خوف بھانپ لینا چاہتا تھا۔ تم سب شیور ہو؟ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا؟ سلطان نے ایک ایک کے چہرے پہ باری باری نظر ڈالی۔ ہر ایک نے نظر موڑ لی، جواب نہیں دیا۔ سلطان نے بغیر کچھ کہے ہتھیلی بند مٹھی ان کی طرف بڑھائی۔ کئی لمحے وہ مٹھی تنہا میں معلق رہی اور پھر حسن نے اس کا ساتھ دیا، پھر جبرج، شادان اور زخرف نے بھی۔ مٹھیاں ٹکرائی، پھر ہر ایک نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کم از کم وہ یہاں سے جانے کے فیصلے پہ متفق تھے۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ شادان مصنوعی کرا رہا تھا، حسن چیخ چیخ کر باہر سے کسی کو آوازیں دے رہا تھا۔ بہرام اور اس کے ساتھی دروازے سے اندر آتے نظر آئے تھے۔ وہ شادان کو سہارا دیکھ کر باہر لے گئے۔ اسے باتھ روم میں چھوڑو۔ دو لوگ اسلحہ میں ہاتھ لیے باہر پہرا دینے لگے۔ باتھ روم کے سنک کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، آنکھوں میں خوف تھا۔ جھک کر چند گہرے سانس لے کر اس نے اپنا تنفس بحال کیا اور پھر یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ کوئی نوکیلی شے، کوئی اوزار، شاید کچھ نظر آ جائے۔ اسے کوئی قابل غور شے نظر نہیں آئی۔ اس کی آنکھیں ماری بے بسی کی چھلکنے لگی۔ اس پل وہ بالکل ٹھہر گیا، گردن ہلکی سی پھیر کر دیوار پہ لگے آئینے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اب وہ اس آئینے کو دیوار سے اتار رہا تھا۔ آئینہ اتار کے اس نے پوری قوت سے اسے فرش پہ دے مارا۔ باہر کھڑے مسلح افراد فوراً الرٹ ہوئے، دروازے اور وہ بندوقیں مارنے لگے۔ وہ شادان سے دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے۔ شادان نے جھک کر ایک چھوٹا سا کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر جینس کی جیب میں ڈال لیا، مگر دروازہ نہیں کھولا۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھا تھا۔ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں جینا، وہ فرش پہ بیٹھے ہوئے زور زور سے چیخنے لگا۔ اسی پل دروازہ کھلا، شادان دور جا کر گرا اور دونوں مردوں نے بندوقیں اس پہ تان لی تھی۔ ایک ذرا سی مزاحمت اور وہ خلاص۔ اچانک اس نے ایک کانچ کا ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ لیا۔ مجھے مرنا ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مرنے دو۔ شیشہ کلائی پہ پھیرتا اس نے قبل ایک آدمی نے بندوق کا دستہ اس کے سر پہ دے مارا اور شیشہ اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دیا۔ اب وہ دونوں اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ شادان کی کمر اور بازو پر شیشہ چبھ گیا تھا، مگر وہ اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف ایک شیشے کی پرواہ تھی جو اس کی جیب میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ تہہ خانے کے بستر پہ تھا، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، آنکھیں اپنے طبیب پہ جمائے ہوئے وہ اس کی کوہنی میں پھنسے شیشے نکال رہی تھی۔ چہرے پہ سخت بیزاری تھی۔ وہ قصداً شادان کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ جو میں کرنے والا ہوں اس کے لیے میں ایک عرصہ خود کو ملامت کروں گا، لیکن تم یاد رکھنا، اینی تھنگ فار ریسسٹنس، اس نے کہا اور حنزلہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی کہ شادان برق رفتاری سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بجلی کی تیزی سے اسے کھڑا کیا اور اس کا رخ موڑے، اس کی پیٹھ
پیٹھ اپنی جانب کیے وہ اس کی شہرک پر وہی تیز دھار شیشہ رکھ چکا تھا۔ حنزلہ جہاں تھی وہاں تھم گئی، اس کی آنکھوں کی حرکت ساکن ہو گئی، اس کے پیروں کی کشش ثقل غائب ہو گئی، وہ سن ہو گئی۔ اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اسے مار دوں گا۔ تینوں بندوقیں اٹھائی، مردوں کو ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گئے۔ ان تینوں نے شادان کے گرد دائرہ بنایا، باقی سب غیر ضروری کردار جیسے تھے۔ وہ حنزلہ کے گلے پہ شیشہ رکھے دائرے میں گھومتا ہوا زینوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تینوں مرد بھی بندوقیں تھامے اس کا نشانہ لیے اس کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ یہاں وہ ایک پل کو گرفت ڈھیلی چھوڑتا اور یہاں وہ اس کا کام ختم کر سکتے، مگر وہ تین دور رہ گئے جب زلطان نے پوری قوت سے لات مار کے ان میں سے ایک کو گرایا۔ اس کے گرتے ہی بندوق زخرف نے اٹھا لی تھی۔ اس کا رخ کسی اور کی نہیں بلکہ اپنی کن پٹی کی طرف تھا۔ یہ ان تین مردوں کے لیے دوسرا شوق تھا۔ آوازیں سن کر بہرام بھاگتا ہوا اسی طرف آیا اور وہ دروازے پہ جم گیا۔ زخرف کے ہاتھ میں بندوق تھی جسے وہ اپنی کن پٹی پہ رکھے ہوئے تھی۔ اسے آنکھیں کسی انہونی کا پتہ دیتی تھی۔ کسی کو مارنا ان کا پلان نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں ٹریگر دبا دوں گی۔ زورگڑھ سے ملنے والی میری لاش تمہیں تباہ کر سکتی ہے بہرام خان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرا رہی تھی۔ بہرام کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اپنی بندوقیں نیچے پھینکو اور گھٹنے کے بل بیٹھ جاؤ، زلطان اب کے سامنے آ کر بولا۔ بہرام نے ان کی بندوقیں پھینکنے کو کہا تھا، وہ وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ سکتا تھا۔ شیشہ کسی طرح اس کی اکلوتی بہن کی گردن میں کھپ رہا تھا، ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھے، مگر وہ بے بس تھا۔ خاندان انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ اپنی بندوق کے نیچے پھینک دو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، اس نے دہرایا، اور وہ دونوں مرد سرخ چہرے کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، بندوقیں گرا دی۔ یہ ان کی غیرت پر کاری وار تھا۔ زلطان ایک بندوق اپنے ہاتھ میں لی، دوسری زبرج کے ہاتھ میں تھی۔ حسن ساکن سامت تھا، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک بار پھر غیر ضروری اضافہ تھا، یا شاید لوگوں کی سیاہی میں مسفٹ سویرا تھا۔ بہرام خان، تم یہاں سے نیچے اتر کر آؤ، زلطان اسے حکم دیتے ہوئے آگے چل رہا تھا۔ وہ سب ہٹتے گئے۔ بہرام نے اپنی بندوق گرا دی، دونوں ہاتھ اوپر کر لیے۔ میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی نظر ایک پل کے لیے بھی حنزلہ کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ وہ بندوقیں اس کے لوگوں پہ تانے ہوئے تھے، اور چند پل بعد بہرام ان کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ سلو موشن کی فلم فاسٹ پیسڈ ہوئی، اور اب وہ اس بھول بھلیا نما گھر سے باہر نکلنے کے مختلف راستے دیکھ رہے تھے۔ اتنے راستے، اتنی راہداریاں، انہیں یقین تھا اگر بہرام انہیں یہاں سے نہ نکالتا تو وہ ضرور ان بھول بھلیوں میں بھٹک کر رہ جاتے۔ انہیں بنانے والا کون ہوگا؟ بالآخر ایک راہداری کا پار، ایک دروازہ کھلا۔ اس دروازے کے پار ہلکی سی برف کی تہہ تھی۔ ان کے قدم برف پہ پڑے۔ ان 5 لوگوں کو علم ہوا آزادی کتنی بڑی نعمت تھی۔ قید کا ایک دن 1 صدی کے برابر ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں یوں تھی جیسے کسی سالہ خشک سالی کے بعد ہریالی دیکھی ہو، اور اپنے آس پاس دیکھ رہے تھے چھوٹے بڑے مکان، سڑک، برف، بجلی کے کھمبے، گلی پہ نکڑ پہ کوئی دکان، تازہ سرد ہوا۔ دور کہیں سے فجر کی آخری اذانیں بلند ہوئی۔ زورگڑھ جاگ گیا تھا، اور ان 5 لوگوں کے لیے دنیا دہر کا نیا باب کھل گیا تھا۔ خارجی دروازے کے پار کشادہ سڑک والی گلی میں ان 5 لوگوں کے لیے، ان 5 لوگوں نے شاید ایک دوسرے کو آخری بار دیکھا۔ ان کی مٹھیاں آخری بار آپس میں ٹکرائی، آخری بار آنکھیں ملی، اور پھر راہداریاں جدا ہوئی۔ دائیں بائیں اور سیدھ میں وہ ٹکڑوں کی صورت میں الگ ہو گئے۔ خاندان بٹ گیا تھا، بقا کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ دنیا کی محبت میں اندھے لوگوں کی ستائش کی بھوکی، اور ممبر پہ بیٹھ کر بہتان باندھنے والے سچ سے آنکھیں چرائے اس علاقے کی بھول بھلیوں میں کہیں کھو جانے والے تھے۔ آسمان سے گرتی برف نے انہیں احساس دلایا کہ وہ آزاد تھے، بالآخر آزاد۔ مگر کیا واقعی؟ 10 جنوری صبح 6:30 بجے۔ بھول بھلیا میں واپس قدم رکھو تو ہر شے بکھری ہوئی تھی۔ جو 3 دن سے اس جگہ کے بے تاج بادشاہ تھے، آج تخت ان کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ ہر کوئی شوق تھا، ہر کوئی اس تذلیل سے سخت پڑ رہا تھا، مگر 2 لوگ تھے جن کے چہرے اب نارمل تھے۔ وہ 2 لوگ تھے جن کے چہروں پر فکر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ایک بہرام خان، دوسرا راہداریوں میں جمے ہوئے قدم رکھتا ہوا جبل خان۔ اس کے پیروں میں گرم جوتے تھے، بال ماتھے پہ گر رہے تھے، اور شال بازو پہ ڈال رکھی تھی۔ شاید وہ شور سن کر آیا تھا، وہ ابھی تک شال پہننے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ ہر کوئی اس دروازے کے پار دیکھ رہا تھا، اور جبل خان ان کے کندھوں کے پیچھے اس کھلے ہوئے دروازے کو مزاحمت کے آخری نشان دیکھ رہا تھا۔
तुम लोगों को किसी की नींद का ख्याल है कि नहीं? वो जमाई रोकते हुए बोला। 2 रातों से सोया नहीं था मैं। शाल खोल कर कंधों पर डाली और सर्दी लगने लगी थी। यार कहवा तैयार करवाओ, सुबह सुबह दिमाग घुमा हुआ है। राहदारी में खड़े खड़े ही इसने हाँक लगाई। अंदाज ऐसा नॉर्मल था कि जिसकी हद नहीं। वो आगे आया और फिर हंजला को देखा जो बेयकीनी से अभी तक बाहर देख रही थी। इसकी गर्दन पे खून के नन्हे से कतरे थे। जबल को एकदम फिक्र सी हुई। वो आगे आया। इसकी गर्दन पे 2 उंगलियां रख कर इसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हें तो कट लग गया, इसको पट्टी करो, कुछ लगाओ। वो भाग गए हैं। वो बड़बड़ाई। मेरी गर्दन पे पैर रख कर यहाँ से भाग गया। वो सब इतनी आसानी से हमें बेवकूफ़ बनाकर चले गए। इसने जबल को देखा। वो भाग गए हैं लाला। इसकी आवाज़ में नमी और एक तैश के साथ खुल गया था। जबल ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। फिर बहराम खान को देखा। इसने सर अज़बात में हिलाया और हाथ सीने पर रख कर सर को हल्का सा खम दिया। अब वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जा रहा था और आवाज़ें दे दे कर लोगों को इकट्ठे कर रहा था। जबल के जहन के पर्दे पर एक मुलाकात वाज़ेह हुई। कल रात 10 बजे की बात। कुर्सी पे बैठे जबल के अक़ब में खड़ा बहराम स्क्रीन की रोशनी पड़ रही थी। वो स्क्रीन पे चलते तहखाने के मनाज़िर देख सकता था। अब ये लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है ये लोग भागने वाले हैं। बहराम ने क़यास लगाया। तुम्हें सिर्फ लगता है, मुझे यकीन है ये भागेंगे और यकीनन हम इनका ख्वाब तोड़ देंगे। मुझे ख्वाब नहीं, इनकी कमर तोड़नी है। बहुत पुरजोश है हमारे असीर। इन्हें लगता है वो सब कर सकते हैं। भागने दो, दौड़ लगाए। तब ही तो इन्हें समझ आएगा कि जोरगर रैट ट्रैप है। यहाँ से कोई तब तक नहीं निकल सकता जब हम चाहें। इनकी मज़ाहिमत बुरी तरह मात में बदल जाएगी। वो पुरसुकून था तो हम इन्हें अभी बता देते हैं यहाँ से भागना कितना मुश्किल है। बहराम ने सहूलत से हल निकाला। बातें तजुर्बों का मुकाबला नहीं करती बहराम खाना। वो इस ही के अंदाज में खान को खींच कर बोला। भागेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो हिम्मत टूटेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इरादे कमज़ोर हो जाए तो फिर वो चटक जाएंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है। बहराम उकताया। इसीलिए तो मैं बॉस हूँ, तुम नहीं। जबल की बात पर इसका चेहरा सुर्ख पड़ा। वो हाथों से फैसला करने का अद्दी जो था। हाँ, सुबह 6 बजे। कुछ है जो बहराम खान जानता था और मैं नहीं। हंजला की आंखों में कुछ था, कोई मानसा जो टूट गया था। आप जानते थे वो भागेंगे, आप जानते थे ना। वो बेयकीनी से पीछे को हुई। बेयकीनी बढ़ गई थी। आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने मुझे अंधेरों में क्यों रखा? इसकी आवाज़ बुलंद हुई। जबल का चेहरा अपने बेअज़ली बेतासुर अंदाज में वापस आ चुका था। बॉस मैं हूँ, तुम या बहराम नहीं। फैसले मैं लूँगा, तुम या बहराम नहीं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक़ नहीं है। आपने मुझे इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जबल ने गिरा कर आंखें बंद की। वो इस वक्त वजाहती मूड में नहीं था। इसका कहवा कहाँ है यार? आपने चाहे मुझे लड़कों की तरह पाला हो, चाहे मेरा बचपन गुड़ियों के साथ नहीं बल्कि बंदूकों के साथ गुजरा हो, लेकिन हूँ तो मैं वही लड़की ना। आपने मुझे इसीलिए नहीं बताया ना कि आप मुझसे झूठ बोलते रहे लाला। वो शौकी अंदाज में कहते पीछे को हुई। और तुमने मुझसे कब सच कहा? इसके लहजे में भी तुर्श सा तासुर आया। ये प्लान बनाते वक्त, इन चारों की तस्वीर स्क्रीन पर देखते वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम शादान को जानती हो? तुमने झूठ कहा कि 3 साल पहले मोहब्बत में सिर्फ वो गिरफ्तार हुआ था। हंजला सांस नहीं ले सकी। वो पत्थर का मुजस्समा बन गई, आंखें एक नुक्ते पर साकिन। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि 3 सालों से तुम्हें कोई राइटिंग ब्लॉक नहीं है बल्कि तुम गिल्टी हो, तुम लफ्ज़ों से शर्मिंदा हो। मैं तुम्हें लड़कों की तरह पाला है, गलत है। मैंने तुम्हें मजबूत लड़कियों की तरह पाला है, लेकिन तुम जज्बात के आगे हार गई। वो आगे आया। इसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ चुका था। इसे लात मारकर वो छोटा सा शीशा इससे छीन कर इसी की गर्दन में घुसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी। थी क्या? ये सवाल नहीं था मगर इसका जवाब ना ही था। जज्बात दीमक है, तख्त खा जाते हैं। मैं अपने तख्त के आगे किसी किस्म के जज्बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम्हारे भी नहीं। वो कई लम्हे गूमगू की कैफियत में रही। इसका चेहरा तारीक पड़ गया था। कई लम्हे बाद वो बोली तो इसकी आवाज़ हल्की थी। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इसे वापस लाऊंगी। मैं इसे गर्दन से पकड़ कर वापस लाऊंगी। मुझे एक मौका चाहिए। वो गोया गिड़गिड़ाई।
जबल खान चंद पल इसे तकता रहा, फिर आगे आया, इसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। तुम एक बार फिर जज्बात से काम ले रही हो। पहले हमदर्दी, अब गुस्सा, इंतकाम। मेरे साथ चलो, आधा घंटा बैठकर सोचो और फिर फैसला लो, ठीक? इसने रुक कर पूछा। हंसला की आंखें भर गई, मगर वो कुछ बोली नहीं। जबल खान अब यूं ही इसका हाथ थामे इसे राहदारियों से गुजारते हुए कहीं लेकर जा रहा था। वो इसके साथ चलती रही, चाहे आधा घंटा गुजर जाए, चाहे आधी सदी, वो इसे वापस लाएगी, ये तय था। वो इसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? 10 जनवरी सुबह 9:30 बजे। बगैर किसी सिमत के तयन के वो कहीं से निकल आना बेवकूफ़ी होती है। नीम अंधेरी गलियां, अब घरों से निकलती रोशनी में मिलगजी सी रोशनी डूब गई थी। बर्फबारी हनूज इसी रफ्तार से हो रही थी। चलते चलते वो दोनों थक चुके थे। रास्ता नहीं था, ये बेख्तियार बतदरीज बढ़ती हुई सर्दी थी जो इनके जिस्म को सुन किए देती थी। कहीं किसी घर के बाहर छज्जे तले जलती शमा इन्हें हसरत में मुब्तला कर देती थी। कैद सख्त थी, बेबस थी, मगर आज़ादी रूह खींच रही थी, कदम जमा रही थी। अगर मैं थोड़ी देर मजीद यूं ही चलता रहा तो मैं यहाँ जम जाऊंगा। हसन की लरजती आवाज़ पे ज़खरफ ने मुड़कर इसे देखा। वो वाकई काबिल तज़ लगता था। इसके कपड़े और शाल ज़खरफ के कपड़ों की तरह नहीं थे। अगर वहाँ इस कैद खाने में पड़े रहते तो क्या मिल जाता? वो बचते हुए दांतों पे काबू पाते हुए बोली, सब तो मिल रहा था, खाना पीना, कंबल, रज़ाई, तकिया, गद्दा। हाँ, बस हर 5 मिनट बाद पड़ने वाली चमाट को भूल जाओ, बाकी सब तो अच्छा था। और इस जबल खान के लफ्ज़ों का जहर भूल गए हो? बाखुदा मेरे घर में कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करता था। इसका जिक्र आते ही इसकी ज़ुबान अंगारे चबाने लगी। हसन खामोश रहा तो वो चलते चलते रुकी। तुमसे कोई ऐसे बात कर सकता है? अपना घर अपना होता है। मेरी तो खैर रहने दो। मेरे बहनोई के मुँह से मेरे लिए बहुत फूल झड़ते हैं, और अगर मैं इस बेमौसम झड़ने की बात बहन से करूँ तो फ़ौरन गोपी बहू बनकर अपने शौहर का दिफा करती है। वो जबल खान कम अज़ कम ताने तो नहीं देता था, तो तुम्हारा बहनोई क्या बहुत ताने देता है? इसने झुक कर सड़क पर पड़ी एक लकड़ी उठा ली। हसन बेबसी से मुस्कुराया। ये इसकी लव लैंग्वेज है, लोगों को जिद करना, इनकी बर्दाश्त आजमाना और आते जाते हमें ये जताना कि वो इससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, लिहाजा हम इसकी ताज़ीम करें। और वो दोबारा चलने लगा तो ज़खरफ भी चलने लगी। तो तुम करते हो ताज़ीम? मैं भी हसन सुल्तान हूँ, ताज़ीम का ता भी ना करूँ? इसने हंकार भरा। फिर बड़ी मुश्किल से बर्फ़ पे पैर रखते हुए इसके साथ साथ कदम उठाने लगा। होठ नीले पड़ गए थे। तुम्हारा बाजू ठीक है? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हो तो रहा है, लेकिन खैर बस यहाँ से निकल जाएं। तुम्हें मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर तुम सुल्तान के साथ होते तो शायद इतनी मुश्किलात ना आती। हसन ने गहरी सांस ली। मैं शक्ल से लगता हूँगा, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी के कहने पे कोई काम कर लूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। ज़खरफ जवाबन खामोश रही। थोड़ी देर मज़ीद चलते रहने के बाद हसन वाकई हाँफ गया था। इसके बाजू में दर्द होने लगा था। क्या लगता है मज़ीद कितना चलना पड़ेगा? ये जगह तो ख़त्म ही नहीं हो रही। कोई बस का अड्डा, कोई दुकान, कुछ है ही नहीं। हसन पूछा, इस कमबख्त ने मेरा फ़ोन भी रखा हुआ है, वरना हम गूगल मैप ही देख लेते हैं। और सुनो मेरी बात, यहाँ अगर कोई पूछे हम कौन है तो ज़बान संभाल लेना और कहना कि हम टूरिस्ट हैं। अगर आदमी खूबसूरत हो तो मैं कहूँगा कि टूरिस्ट है, लेकिन आपका दामाद बनने में मुझे कोई आर नहीं। लेकिन हमारे यहाँ गैर बरादरी में शायद रिश्तेदारियाँ नहीं करते। संजीदा ठहरी हुई आवाज़ पे वो थम गया। ज़खरफ भी थम गई। थम जाने की वजह वो आवाज़ नहीं थी, बल्कि इनकी कमर को छूती पिस्तौल की नाल थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में कोई ज़खरफ के हाथ इसकी पुश से लगा चुका था। कोई इनके अक़ब में कब आया? इन्हें कुछ महसूस क्यों ना हुआ? कोई आहट नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सांस नहीं, कोई मज़ाहमत नहीं। ज़ोरगढ़ की बर्फ़ हमारी वफ़ादार है, हमारी आहट की खबर नहीं देती। ये मुस्कुराता, ये दिल फरेब लहजा ज़खरफ को अपने कानों से लावा निकलता हुआ महसूस हुआ। जबल खान से इसे नए सिरे से नफ़रत हुई। इसके हाथ पुश्त पे बांधने चाहे तो ज़खरफ ने इसके हाथ में मौजूद पिस्तौल भी नज़र आए। पिस्तौल मैं रख लेता हूँ, वज़नी है खातून, आपके हाथ थक जाएंगे। इसके हाथ से पिस्तौल लेकर जेब में अड़स ली। इसका साथी हसन के हाथ बांध चुका था। हसन ने मज़ाहमत नहीं की। बर्फ़ के ज़र्रे आसमान से गिरते रहे। ज़ोरगढ़ सफ़ेद चादर अपने सीने पे तानता चला गया। जाल में फंस जाए तो किसी और की मसीहाई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वो दोनों जिस जगह मौजूद थे एक
وہ ایک وسیع سا پتھریلا لمبے رقبے پہ پھیلا راستہ تھا، البتہ برف نے پتھروں کو ڈھانک دیا تھا۔ دونوں اطراف میں پہاڑ تھے۔ اس گھر سے بھاگ کر وہ دونوں اندھا دھند بھاگتے رہے۔ برف میں ان کی بوٹ کے دھس جاتے تھے، سانس اتھل پتھل ہونے لگتا تھا، مگر وہ رکے نہیں۔ وہ دونوں ایک بار بھی نہیں رکے تھے، لیکن یہ راستہ ختم ہونے میں بھی نہیں آتا تھا۔ کئی بار وہ دونوں ٹھوکر کھا کر گرے تھے، اور ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ زبرج شاہ نواز بھاگتے بھاگتے ایک پتھر سے ٹکرایا اور منہ کے بل گر پڑا۔ اس کی گھٹنے اور ہتھیلیاں بری طرح سن ہو گئے۔ سر شکر کے راستہ برف سے اٹا پڑا تھا، ورنہ انہیں مزید چوٹیں بھی لگ سکتی تھیں۔ شادان اس کے لیے رک گیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، برف باری نے سورج کو ڈھانپ رکھا تھا، ایسے میں وہ ایک دوسرے کے زخم کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زبرج بس تھوڑی دیر اور مجھے لگتا ہے ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ اس کے پاس جھک کر بیٹھا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبرج نے گہرے سانس لینے لگا، ساتھ گرا بھی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح اکڑ رہے تھے، یہ سردی اس کے اعصاب کو شل کیے دیتی۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے لگتا ہے ہم یہیں مر جائیں گے۔ ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے شادان، وہ کپ کپاتے لبوں پہ قابو پاتے بمشکل بول پایا تھا۔ تمہیں ہمت کرنی ہوگی، میں تمہیں اس طرح گیو اپ کرنے نہیں دوں گا۔ بس تھوڑی دیر اور بس تھوڑا اور راستہ پلیز زبرج۔ شادان سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر خطرناک حد تک ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ مجھے کوئی ایک بار موبائل فون مل جائے، پھر تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ آدھا پاکستان مجھے لینے یہاں آ جائے گا۔ اس نے چلتے چلتے اپنی ہتھیلی پہ ہاتھ کا مکہ مارا۔ فون چاہیے؟ آواز مدھر اور ہلکی تھی۔ وہ کرن کھا کر اپنے دائیں طرف دیکھنے لگا۔ حنزلہ احمد زئی اس کے ہم قدم تھی۔ ہاں، اس کا چہرہ واضح نہ تھا، مگر شادان اس کی موجودگی پہچاننے کے لیے کسی قسم کی روشنی کا محتاج نہیں تھا۔ تمہیں بھی چاہیے فون؟ کوئی زبرج کے ساتھ آ کر رکا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا تو وہ بہرام کا ہی آدمی تھا۔ ان کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، مگر ہمارے دونوں کرداروں کی جان ہوا ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ رک گئے، پھر انہوں نے اپنے گرد لوگوں کا دائرہ بنتے ہوئے دیکھا جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، اور ان کا رخ ان کے سینے کی جانب۔ حنزلہ عین اس کے سامنے آ کر رکی۔ فون چاہیے شادان صاحب؟ اس نے موبائل فون شادان کی طرف بڑھایا اور چند پل وہ اسے دیکھتا رہا، پھر جھپٹ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ اسی کا موبائل تھا۔ اس نے جلدی پاس ورڈ ڈالا، کانٹیکٹ لسٹ میں گیا۔ DIG اسپیشل ٹاسک فورس کے نمبرز، مختلف عہدیداران، ایکٹیویٹیز رپورٹرز، اینکرز، اس کے اپنے ماں باپ۔ لیکن وہ لاشعوری طور پر حرف Z تک گیا، پھر تھم گیا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، مگر وہ بھی اس کی طرح مشکل میں تھا۔ زبرج، حسن، زخرف، یہی وہ لوگ تھے جنہیں وہ بغیر جھجک کے کچھ کہہ سکتا تھا، مگر اب وہ کیا کرے؟ اس نے اپنے باس کو کال ملانی چاہی، مگر یہاں لگا تھا اسے اصل جھٹکا۔ سگنل کی جگہ کچھ نہیں تھا، خالی نل، سناٹا۔ وہ تھم گیا، اس کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ اسے معلوم ہوا زور گڑھ ریٹ ٹریپ ہے، یہاں سگنل نہیں۔ ہم ہی نے بند کیے ہیں، وہ پرسکون انداز میں بولی۔ ہم ہی آن کر سکتے ہیں، ہم پھر بند کر سکتے ہیں اور پھر آن کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ زورگر سے گزرتی ہوائیں ہم سے وفادار ہیں۔ وہ مڑی اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر مزید 2 قدم آگے بڑھ کر پستول شادان کی گردن پر رکھ دی۔ ٹھنڈی نال جب اس کی گردن سے ٹکرائی، وہ اپنی جگہ جم گیا۔ اینی تھنگ فار لائلٹی، دھیمی آواز میں کہتے اس نے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے گھٹنوں پہ لات مار دی۔ وہ جھک گیا، گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے زبرج کی گردن پر پستول کا دستہ دے مارا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ موت انہیں ہر لمحہ اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ مزاحمت کئی بار مقابلے جیسی ہوتی ہے، یا پھر اس سے بھی بری، کیونکہ جب مزاحمت کے بعد کوئی دھل لیا جائے تو وہ آسانی سے چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ کوئی بازار سا تھا، دونوں اطراف کی دکانیں اور دکانوں کے باہر کھڑے اسٹالز جن پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اسٹال چوکے، چھجے اور تلے تھے، سو برف باری سے محفوظ رہے۔ برف باری کی وجہ سے دکانیں اب تک نہیں کھلی تھیں۔ وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے اطراف میں نظریں گھماتے ہوئے محتاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو اسکین کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں واضح تھا کہ اسے یہاں سے بھاگنے کی کوئی جلدی نہیں۔ کئی بار وہ اسٹالز کے پاس رک جاتا، کپڑا ہٹا کر چیزیں ٹٹول کر دیکھتا، چوڑیاں، میک اپ، جیولری، جوتے، وہ ایک ایک چیز ہاتھ میں اٹھا کر دیکھتا، پھر آگے بڑھ جاتا۔ اونچے قد اور زخمی چہرے والا آدمی وقت گزاری کر رہا تھا۔ یہ راستے ڈھلوانوں سے نیچے اتر کر
نیچے کی طرف لے جاتا تھا، یعنی زلطان صفدہ یہاں آنے سے پہلے بلندی پہ تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے اس بازار کی طرف آیا۔ پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچ کر اس نے کیا کیا، یہ راز کہانی پہ ادھار ہے، مگر یہاں وہ وقت گزر رہا تھا جو صرف اور صرف وقت گزاری۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کسی آدمی کی دکان کو کھولتے ہوئے دیکھا اور اسی طرف چلا آیا۔ آدمی نے اسے دیکھا تو مسکرایا۔ گاؤں کے دیہات کے لوگ اپنے مہمانوں کو پہچان لیتے تھے۔ زلطان ان کے قریب آیا، انہوں نے اندر چلنے کی دعوت دے ڈالی۔ تھوڑی دیر بعد موڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھوں میں سبز چائے اور پلیٹ میں میٹھی ڈلی رکھی تھی۔ زلطان 3 پیالے خالی کر چکا تھا اور وہ بوڑھے کی بات سن کر فرفر پشتو میں جواب بھی دے رہا تھا۔ اسے اتنی اچھی پشتو آتی تھی۔ اب وہ بوڑھا اسے اپنے ساتھ آئے چھوٹے بچے کے متعلق بتا رہا تھا۔ زلطان مسکرا کر اسے سنتا رہا، پھر اس کی پڑھائی کے متعلق کچھ مشورے دیے۔ بوڑھا مشکور ہوا۔ اسی پل باتوں کی آواز میں جیپ کی انجن کی آواز بھی شامل ہوئی، چائے کی خوشبو، گاڑی کے دھوئیں کی بو بھی شامل ہوئی اور پیٹرول کی تازہ تازہ مہک بھی۔ زلطان نے چائے کی آخری گھونٹ بھرے، مزید چائے کا ارادہ ترک کیا۔ اس لینے والے آ چکے تھے، اب اسے جانا تھا۔ جیپ کی دکان کے باہر آ کر رکی۔ زلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بوڑھے سے مصافحے کے لیے ہاتھ ملایا اور اس کے ہاتھ چوم چکا تھا۔ یہی عمل زلطان نے بھی دہرایا اور جب پلٹ کر دیکھا تو بہرام کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا۔ بازار کی سیر ہو گئی تو واپس چلیں؟ ہاں بالکل چلتے ہیں، یہاں سردی بہت ہے، وہ معمول کے سے لہجے میں بولا۔ تو باقیوں کو لے آئے ہو؟ کہاں تھے؟ زورگڑھ کی حدود میں نا؟ بہرام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خود ہی چل کر آیا اور جیب کی پچھلی نشست پر آ کر بیٹھا۔ واپسی پہ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، بلکہ ایک ڈھابے کے باہر آ کر رک کر اس نے خستہ پراٹھے کھانے کی فرمائش بھی کی تھی، جسے بغیر کسی ہیل و حجت کے مان لیا گیا تھا۔ کچھ تو تھا جو غیر معمولی تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ کسی نہ کسی شے، انسان، سڑک کے بارے میں تبصرے پہ بھی پیش کرتا رہا تھا، یوں جیسے وہ دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہو۔ اور بالآخر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس زندان میں واپس لائے گئے تھے۔ اب کی بار ان کی رسیاں سختی سے باندھی گئی تھی۔ اب کی بار ان کے لیے کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جانے والا تھا۔ اب کی بار کوئی رعایت نہیں، یہ بات وہ محسوس کر چکے تھے۔ اس بار ان کے چہرے سخت تھے۔ انہیں تہہ خانے کے وسط میں گھٹنوں کے بل ہاتھ باندھ کر بٹھایا گیا۔ ان 5 لوگوں کے سامنے اس وقت جبل خان بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، آنکھوں میں صفاقی تھی اور ہونٹوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ پیلے بلب کے نیچے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ موت کا چہرہ لگتا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں شفاف لگتی تھیں۔ بغیر راغلے ونس اگین۔ 3 دن بعد اس تہہ خانے میں پہلی بار سانسوں کے رک جانے کی آواز سنی تھی۔ کچھ تھا جو ہونے والا تھا۔ تو یہ تھی ریڈرز اینڈ ویورز ہماری آج کی تیسری قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ چلیں ملتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔